अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूँ आयशा। अच्छा, ये तो रोज़ की बात है, मैं तो आयशा ही हूँ, यकीनन बदलने वाली नहीं हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं, आप बदले या नहीं बदले। बात ये है कि मौसम जब बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छी लगने लग जाती हैं ना, और यही हाल कुछ मुल्तान का है। मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया, लेकिन जब ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं, हर जगह जो है बारिशें हो रही हैं, कराची का हाल, हैदराबाद का हाल, तो फिर कहते हैं यार बस ये बादल ही बन के चले जाएं तो अच्छा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर इसी तरह यहाँ भी बारिशें आ गई और यहाँ भी वही हाल हुआ, लाजिम बात है, तो फिर क्या होगा। तो इस पर भी कहते हैं ना, शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर बारिश बरसे अल्लाह से दुआ करनी चाहिए तो रहमत बन के बरसे। अच्छा, आज सुबह एक मैं तहकीक पढ़ रही थी और जिसमें था कि क्योंकि चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ये बहुत ज़रूरी है, और ये तो हर एक को पता है, और इस पर तहकीक की जा रही है। जबकि अगर हम देखते हैं तो 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया, और माशाल्लाह उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, और यही उनकी सुन्नत भी है, और उन्होंने यही हमें मैसेज भी दिया, पैगाम भी दिया कि हमेशा जो है हमारे चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट, हंसना नहीं मुस्कुराहट की बात की है। तो अब तहकीक हो रही है इन चीज़ों पे कि चेहरे के जो मसल हैं मुस्कुराहट की जैसे हरकत में आते हैं, और चेहरे के जो तासरात हैं वो बदल जाते हैं। जब बदलते हैं तो उससे जिस्मानी तासरात भी बदलते हैं, और आपके जो मस्बत जज्बात हैं वो मुतहर्रिक होते हैं, और आपको सब चीज़ें अच्छी अच्छी दिखाई देती हैं, नज़र आती हैं। और जैसे कि कोविड-19 रहा और है, टेंशन का माहौल है, परेशानी का माहौल है, डिप्रेशन का, तो इसमें ज़रूरी है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। कहते हैं मुस्कुराना है, और वो कहा जा रहा था कि जेली भी मुस्कुरा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हकीकतन आप खुश हो। तो इसके लिए कहा तो यही जा रहा था कि एक पेन को मुंह में दबाएं, और पेन इस टाइम मेरे हाथ में नहीं है, हमना को मैं देकर आई हूँ तो कोशिश करनी है कि ऐसा फेस बनाए, एक्सप्रेशन बनाए कि जिससे लगे कि आप मुस्कुरा रहे हैं। प्रैक्टिस करें मुस्कुराने के बाद। लोगों के चेहरे इतने सपाट होते हैं कि अल्लाह की कसम है, जब उनकी शक्ल दिखता है तो कहते हैं या अल्लाह ये बंदे मुस्कुराते क्यों नहीं, इनको क्या मसला है, इनको टेंशन क्या है। तो बंदा पूछ ही लेता है यार आप खैर आफियत के साथ हैं, ठीक ठाक हैं, जिंदगी कैसे गुजर रही है। तो फिर नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक फिट। तो फिर कहते हैं चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है यार आप लोगों के। यार मेरा बूथा ही ऐसा है मैं क्या करूं। तो बहुत सारे लोगों के बूथे ही ऐसे होते हैं, बंदा क्या करे, मुस्कुराते ही नहीं है ना, सपाट सा चेहरा। और कुछ माजरत के साथ मेरे हस्बैंड साहब का भी अक्सर ऐसे ही बूथा होता है, तो मैं कहती हूँ यार कहाँ गई है मुस्कुराहट। तो प्यारी सी स्माइल देना बहुत ज़रूरी है, इसको अपनी आदत बना लें। जेली मुस्कुरा लिया करें, मशक किया करें, प्रैक्टिस किया करें, और इसका जो रिजल्ट है वो आपके दिमाग पर पड़ेगा, जिस्मानी जो है बिल्कुल साफ से पड़ेगा, और आप जो है अपने आप को अच्छा फील करेंगे, खुश महसूस करेंगे। चले जल्दी करें, आज प्रैक्टिस कर रहा है आपने, जल्दी से पेन ले ये काम आयशा ने आपको लगा दिया है, और अब आपने कोशिश करना है, मुस्कुराना है यार, ये बहुत ज़रूरी है। और ये भी कहते हैं सदका जारिया है, मुस्कुरा कर किसी को देख लेना, किसी से बात कर लेना, किसी का दिल खुश कर लेना। तो अगर आप दिल में जितने भी वो कहते हैं ना आपके वो छेद हैं या टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, वो अपनी जगह पर हैं, और वो हर चीज़ का एक वक्त है, हर चीज़ अपने वक्त पर ही ख़त्म होती है। और मेरा रब है और उम्मीद है, यकीन है, तो यकीनन ये सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, अपने वक्त पर होते हैं। तो इस वक्त के लिए अपने मुस्कुराहट को ख़त्म करना, ये कहते हैं ना उसका कोई फ़ायदा नहीं। इससे जो है मनफी जो है ख्यालात आते हैं, ज़िंदगी लगता है कुछ ही नहीं, हमें मिला क्या, हमें दिया क्या। तो अगर आप चाहते हैं कि कहते हैं ना नाशुक्रे ना बने और शुक्र अदा करें, तो फिर हर वक्त अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए रखें, जैसे कि मैं कोशिश कर रही हूँ तो अच्छा जी, मिलवाती हूँ आपसे आज की जो मेहमान है, और खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ, और इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स पर काम कर रहे हैं, राना इरफान साहब हैं, इनको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू आप तशरीफ लाए। अच्छा जी, हमारे साथ अदीब और शायर जी बिल्कुल हमारे साथ हैं, आगा ज़हूर साहब हैं, इनको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप। देखिए मुस्कुराहट कितनी बड़ी नेमत है, और बहुत कम लोग हैं जो मुस्कुराते हैं। 134 मसल्स एक्टिव होते हैं आपके मुस्कुराने से। वाह जी वाह। ऑफ योर फेस।
تو یہی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اور دوسری بات ہے کہ مثبت جو ہے آپ کی سوچیں ہو جاتی ہیں, تو کوشش کرنا ہے کہ زندگی میں ہنسنا ہے, ہنسنا نہیں کہہ کے والا ہنسنا تھوڑا عجیب لگتا ہے, اور بھی لگتا ہے آپ نے مسکراہٹ دینی ہے پیاری سی. اچھا جی, رانا غفار آپ سے بات کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اقلیتوں پر آپ کام کر رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, کچھ ہمیں بتائیے. آج کل کیا مصروفیات ہیں, کووڈ-19 اب بھی چل رہا ہے, احتیاط کے ساتھ کیا کیا کام کر رہے ہیں, کچھ بتائیے. بہت شکریہ عائشہ. سب سے پہلے تو آپ نے بات کی موسم کی. ہمارے مزاج, ہمارا دل جو ہے موسم کے مطابق چینج ہوتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, جب موسم اچھا ہو تو آٹومیٹکلی کچھ نہ کچھ خوشی جو نا اثار ہمارے فیس پہ نہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہم ہنسے نہ ہنسے. جیسے ہی یہ ہمارا جو علاقہ ہے گرم علاقہ ہے ملتان کا, گرمی بہت شدید ہے. جب ملتان کی گرمی ہو, حبس ہو اور ٹمپریچر آپ کا جاگے 50 کراس کر چکا, تو پھر آپ کے مزاج جو ہے نا وہ ہنسی نہیں رہتی, بلکہ آپ کے اندر گرم ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نا مطلب بھڑکنا, لوگوں سے اعتراض کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موسم ہوتا ہے یہ بہت خوشگوار موسم ہو تو آپ کے چہرے بھی خوشگوار ہو جاتے ہیں, آپ کا موڈ بھی خوشگوار ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ملتان کے لوگ اس گرمی کے اندر ناران, مری یا شمالی علاقے جات میں جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. نہیں, آپ تو ٹورے پھیرے لگا کر آئے ہیں, آپ تو بتائیں نا کہ بھئی میں بھی, جو مجھے بتا رہے تھے عائشہ, میں بھی ہو کر آیا ہوں. بالکل, عائشہ بھی بتا رہی تھی کہ عائشہ کی فیملی بھی سو ناران گئی ہوئی ہے. تو مجھے بہت سارے لوگ ملے عائشہ وہاں پہ ناران کے اندر, میں دیکھا تو بڑے خوش, بڑے ہیپی ہوتے ہیں موسم میں. جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ویسے ہی گرم ہو جاتے ہیں. ایک تو مزاج بالکل موسم کا ہوتا ہے. دوسری بات میں آپ نے انسانی حقوق کی بات کی, آپ نے جو ہے اقلیتی امور کے حوالے سے بات کی. ہماری تنظیم ہے JDHR, جرنلسٹ فار ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس. ہم کام کر رہے ہیں لوگوں کے حقوق کے حوالے سے. تو کووڈ-19 سے پہلے تو ہم نے کام کیا تھا یہاں دیہاتوں کے اندر, لوگوں کو بتا رہے تھے لوگوں کے حقوق کیا ہیں. اگر آپ انسانی حقوق کی بات کریں تو انسانی حقوق بے شمار انسانی حقوق ہیں. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ریاستیں ہیں, جتنے ممالک ہیں, لوگ رہتے ہیں, ان کے جو رہائشی ہوتے ہیں ان کو تمام انسانی حقوق جو ہے ریاست جو ہے مہیا کرتی ہے. بالکل, جس میں صحت ہے, جس میں تعلیم ہے, جس میں آزادی ہے, جس میں سیفٹی ہے. جی بالکل. لیکن اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں, ہمارے پاس بھی بے شمار انسانی حقوق ہمیں میسر ہیں, لیکن اس لیول پہ نہیں ہے جس طرح ترقی یافتہ ممالک میں. بالکل. ہمارے پاس جگہ جگہ شہر کے اندر صاف پانی کے جو ہے پلانٹ لگے ہوئے ہیں. میرے خیال ملتان کی بات کریں تو سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو پلانٹ نظر آئیں گے, لیکن فعال سارے نہیں ہیں. لیکن فعال نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے کوئی ایسا علاقہ دیہات نہیں ہے ملتان کا یا پورے پاکستان کا جب بنیادی ہیلتھ سینٹر موجود نہ ہو. عمارت تو ضرور ہے, اندر سے اس کے پاس سہولیات ہو یا نہ ہو. اسی طرح آپ کی ٹریفک کی بات کریں تو آپ کے پاس ہر جگہ ٹریفک کے اہلکار موجود ہوں گے, وہ ٹریفک رواں دواں ہو یا نہ ہو. چیز ہمارے پاس سسٹم بھی موجود ہے, ہمارے پاس چیزیں بھی موجود ہیں. اگر تھوڑی بہت ہمارے پاس کمی ہے وہ مینجمنٹ کی کمی ہے. ہمارے پاس مینجمنٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار آپ کو کیا کچھ کر سکتی ہے, سرکار آپ کو ادارے بنا کے وہاں پہ سٹاف تعینات کر سکتی ہے. اب وہ سٹاف اس طریقے سے اپنا کردار ادا نہ کرے تو ریاست کتنا وہ کرے. وہ سٹاف میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, ہمارے بہن بھائی دوست احباب سارے ہوں گے. آپ پورے پاکستان کے دور دراز علاقے میں چلے جائیں, آپ کو پہاڑ پہ چلے جائیں, کچے کے علاقے میں چل جائیں, آپ کو لازمی سکول نظر آئیں گے, سکول کی بلڈنگ نظر آئے گی, اور اس بلڈنگ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اس میں سٹاف, ٹیچر, تمام لوگ موجود ہوں گے. لیکن اندر جا کے دیکھیں گے بھینسیں بندی ہوئی. بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اور یہ صرف باہر نہیں ہے, جنوبی پنجاب میں بھی یہی کچھ ہے. یہاں بھی جب ہم اکثر دیکھتے ہیں نیوز میں سندھ کی بات کی جا رہی ہوتی تو یہاں بھی بہت سارے یار دیہاتوں میں یہی حال ہے. آپ چلے جائیں, شہروں میں بھی ایسے ہی حال ہے, بہت سارے شہری علاقوں میں بھی یہی حال ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں جب ہم انسانی حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جب انسانی حقوق کا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی ذمہ داری بھول جاتے ہیں. بالکل. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے عزت ملے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے کسی کی عزت نہ دینی پڑے. مجھے حقوق ملے, میرے بچوں کو حقوق ملے, لیکن میری ذات جو نا وہ کسی کو حقوق نہ دے سکے. تو ہمیں معاشرے کے اندر بہتری لانے کے لیے, ہمیں معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کے لیے, ہمیں معاشرے کا پورا جو سٹرکچر اس کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات سے کام شروع کرنا پڑے گا. ہم اپنی ذات بھول جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار مجھے کچھ نہ کرنا پڑے, میرے لیے سارا کام کرے. بالکل. میں کہتا ہوں ہم لوگوں کو کام کریں, مخدوم رشید کے مختلف علاقوں میں کام کریں, لوگوں سے ایک ہی بات کریں. جب آپ کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی. جب آپ کسی سے پیار کریں گے تو آپ کو پیار ملے گا. جب آپ کسی کے لیے دل میں ہمدردی رکھیں گے تو آٹومیٹک قدرت جو ہے آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, دونوں کے لیے ہمدردی. بالکل بالکل. اس پہ مزید بات کرتے ہیں, اور انسانی جب حقوق کی بات کرتے ہیں
تو یقیناً ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں کسی کو رائٹس دینے ہوتے ہیں، جب ہم نے کسی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو پھر کس بات کے رائٹس، کس بات کے حقوق. یہ بات آپ روڈ پہ دیکھ رہے ہیں، آپ ٹریفک کے جو رولز ہیں جو ہم پہ ہیں پابندی ضروری ہے، تو اس کو جب ہم سگنل توڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے خوشی محسوس کرتے ہیں. بائے بائے ٹاٹا، وہ جو بیچارہ کھڑا ہے سگنل پہ، تو وہ پولیس والے بیچارے یہ سب کھڑے رہتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے ٹریفک والے کو بھی وہ دے دیا، کیا کہتے ہیں، دغا دے دیا، کچھ بھی دے دیا، اور ہم نکل جاتے ہیں. تو اس سے ریزلٹ کیا ہوگا؟ جب ہم روڈ پر آئے اور ہم نے سگنل توڑا تو اپوزٹ سائڈ پہ جو بھی آ رہا ہے، بائک پر آ رہا ہے، رکشے پر آ رہا ہے، جا کے لگنا ہے ٹھا کر کے، اور جا کے کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جانا ہے. تو یہ ہم نے نہیں سوچنا. تو اس پہ بات بھی کرتے ہیں، مزید حقوق پہ بھی بات کرتے ہیں، اور اس کو ڈیفائن کریں گے کہ کون کون سے حقوق ہیں جو ملنے چاہیے. تو بات کرتے ہیں ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے. محرم الحرام ہے، اور اس پہ تو ضروری ہے کہ اس کی تاریخی جو ہے، اگر ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے میں کہتی ہوں بڑے واقعات میں سے ایک تاریخ کے حوالے سے بہت بڑا واقعہ ہے. اور واقعہ کربلا کیا ہے، اس حوالے سے کچھ بالکل شعر و شاعری بھی کی ہے آغا صاحب نے. تو ان سے بات جانتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کیسی ہیں عائشہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. کربلا، ابھی انسانیت کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے. کربلا یعنی انسانیت کی معراج، کربلا یعنی حقوق کی فتح، کربلا یعنی اصول کی فتح، کربلا یعنی آدمیت کا وقار. ادبیات کے حوالے سے اگر دیکھیں، اسپیشلی آپ کی اردو اور سرائکی جو ہماری سب سے قریب زبان ہے، کربلا کا بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ لکھا جائے گا. میر انیس سے آپ شروع ہوں تو کربلا، ادیب اور شاعر پورے آب و تاب کے ساتھ کربلا موجود ہے. بالکل. اور کربلا صرف چند آنسوؤں کا نام نہیں ہے کہ آپ نے چند آنسو بہا دیے اور یہ ایکچولی کربلا ہے. کربلا ایک پروجیکٹ ہے، یہ پروردگار کا. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ امام کا مشن انسانیت، حقوق، وقار اور اسلام کا احیاء. تو ہمیں کربلا سے جو درس لینا ہے، سب سے پہلے تو درس لینا ہے حق و باطل میں تمیز کرنی ہے. بالکل. اور اس کے بعد انسانیت، جو کربلا کی پریارٹی ہے، اس نے انسان کو وقار دیا کہ جب کچھ ایسے لوگ آپ کے سر پر آ کے بیٹھ جائیں جو تذلیل انسانیت کریں، بالکل، تو آپ اپنا سر پیش کر دیں، لیکن حقوق پر کمپرومائز مت کریں. امام علیہ السلام کے لیے سب سے آسان کام تھا، وہ اپنا پروٹوکول اور ڈیو ریسپیکٹ لیتے امت سے، اور خانقاہی، پیری فقیری، دم درود آرام سے بیٹھ کے کرتے. لوگ ان کے پاس آ رہے تھے، دعائیں بھی کروا رہے تھے. بالکل. وہ اپنا ایک لائف، اپنی آل اولاد، آج سب خانقاہی نظام چل رہا ہوتا. تو ضرورت کیوں پیش آئی کربلا کی ضرورت؟ دیکھیں، امت مسلمہ اپنے مختلف عروج و زوال کے مراحل سے گزری ہے. بالخصوص خلافت راشدہ کے بعد سسٹم میں تنزلی بہت تیزی سے آئی. بالکل. اتنی تیزی سے یہ سسٹم کولیپس ہوا کہ یزید جیسا تخت پر آ کر بیٹھ گیا.
جب ایسے زمین پر رینگنے والے کیڑے ممبر رسول پر آ کر بیٹھ جائیں تو امام نے فرمایا تھا کہ میں اصلاح امت کے لیے آج گھر سے نکل رہا ہوں. تو ان کے ساتھ لوگوں نے کہا کہ اے فرزند رسول، امت تو حج بھی کر رہی ہے، روزے بھی رکھ رہی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے اور شاندار ایک سسٹم چل رہا ہے، امت کو اصلاح کی کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ؟ تو امام نے فرمایا کہ جس سسٹم میں یزید جیسے لوگ حکمران بن جائیں تو وہاں یزید سے پہلے امت کی اصلاح کی ضرورت ہے. بالکل. آپ آج کے حالات بھی دیکھیں تو ہمارے بیشتر حکمران جو گزرے ہیں یا جو ان کی جو لیونگ اینڈ لائف سٹائل اور کرپشن اور ان کا جو نظام ہے ہم نے ڈائجسٹ کیا ہوا ہے. بالکل. ہم انہیں جانتے بھی ہیں. آپ بائی نیم بہت سو کو جانتے ہیں جو بائی برتھ کرپٹ ہیں لیکن آپ کے وہ ممبرز بھی ہیں. بالکل. تو وہ ممبرز کہاں سے بنتے ہیں؟ آپ کی پبلک سے، ووٹ سے. مینز اس کا قصور نہیں ہے، آپ نے بنایا. بالکل. سو کربلا اس تحریک کا نام ہے کہ جب سوسائٹی اور سسٹمیٹیکل کرپشن اور ایرر اتنے بڑھ جائیں تو پھر کسی کو اٹھنا ہے، پھر کسی نے آنا ہے. اس کے لیے اس کو اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنی خود کی قربانی دینی ہے. بالکل. بالکل. نو ڈاؤٹ. جسے آپ بلڈ شیڈ بھی کہتے ہیں. انقلاب ایسے نہیں آئے گا. بالکل. بالکل. کربلا انقلاب. بالکل. آپ نے اس پہ لکھا بھی ہے. جی سعادت ہے میرے لیے. میں لکھتا ہوں. بالکل سننا چاہیں گے ہم آپ سے. ایک ریسنٹ کلام ابھی آپ لکھا ہے آپ نے تازہ. اچھا یہ بھی ہے کہ مطلب جب بھی ہوا کہتے ہیں نا الہام ہوا یا جب بھی ہوا تو آپ نے لکھنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے ہے کہ ان دنوں میں جو ہے جیسے محرم الحرام ہے تو پھر آپ نے تازہ تازہ کلام لکھنا ہوتا ہے. ڈپینڈس لکھتے رہتے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے ایک آمد ہوئی ہے. بالکل. وہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں. بالکل ضرور. اے چاند کربلا کے، اے چاند کربلا کے، تم نے تو دیکھا ہوگا ایک پھول کربلا کے سینے پہ چند ماہ کا. اے چاند نینوا کے وہ چاند سیدہ کا، وہ شیر فاطمہ کا، اس ماہ کربلا کا عباس با وفا کا چہرہ تو یاد ہے نا. اے چاند کربلا کے تم نے تو مصطفیٰ کا آباد کنبہ دیکھا، اسوار مصطفیٰ کا درگور نینوا کا اور عکس مرتضیٰ کا چہرہ تو یاد ہے نا. تاریخ کربلا کے اے چاند نینوا کے دیکھو ادھر تو آ کے، زینب کے چاند دیکھو، یہ اون اور محمد دجلہ کے ساحلوں پر، قاسم کا عکس دیکھو، عکس حسن کو دیکھو. کرب و بلا کے احمر آؤ دکھاؤں اکبر، وہ ماہتاب شاہ کا اس شکل مصطفیٰ کا چہرہ تو یاد ہے نا. منظر بدل کے دیکھو، منظر بدل کر دیکھو، اب شام چل کے دیکھو، رن سے نکل کے دیکھو. بیچارگی میں لرزاں اسلام رو رہا تھا، قرآن مصطفیٰ کا پامال ہو رہا تھا.
कानून उस खुदा का, ईकान का खुदा का, कमजोर होते होते मौहूम हो चला था, तारीकियों का हाला मकसूम हो चला था, जिन्नो मलक खुदा के, धरती के और समा के घबरा के तक रहे थे। कुछ नालियों के कीड़े क्या कुछ ना बक रहे थे। कैसा खुदा तुम्हारा, कब कोई दीन आया, क्यों कर वही भी उतरी, कैसा मुबीन आया। ऐसे में अंबिया का, जानान अतकिया का, रूहान सैयदा का, दिलजान मुर्तजा का, अहमद का चैन आया। ऐ दूसरी मुहर्रम, ऐ दूसरी मुहर्रम, ऐ चांद करबला के, देखो देखो हुसैन आया। चेहरा तो याद है ना। वाह जी वाह, बहुत थैंक यू। बहुत खूब। अच्छा जी, आपसे बात करते हैं राना अरफात साहब और ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात हो रही थी, तो अक़लियतों के हक़ूक़ के हवाले से क्या कर रहे हैं, क्या क्या मसाइल हैं जो आपको नज़र आते हैं? वैसे तो जनरली हम बात करते हैं तो यहाँ तो आम लोगों को इतने सारे मसाइल हैं, और किसी से आप पूछ लें, किसी को किसी से शिकायत है और किसी को कोई शिकायत है किसी से, तो ये सारी शिकायतें भी साथ साथ चल रही हैं, तो एक आम बंदे को हकूक़ नहीं मिलते। तो अक़लियत की जब बात करते हैं जो कि कम है, उनके जो मसाइल हैं वो क्या क्या हैं, ये हम सब जानेंगे नाज़रीन। तो वक्त हो गया है छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और राना अरफात साहब से बात करते हैं। और ब्रेक में एक बात जो उन्होंने कही, मुझे मेरा दिल चाहता है मैं दोबारा रिपीट कर दूं इस बात को। तो बात हो रही थी कि जहां अक्सरियत होती है तो लगता ये है कि लोग किसी तादाद में हैं, इनके क्या मसाइल होंगे, एक दूसरे मसाइल हल हो जाते हैं और अक़लियत के मसाइल जो है ज़्यादा होंगे, लेकिन अपोजिट है। ये कैसे अपोजिट है कि अक़लियतों के मसाइल कम होते हैं, अक्सरियत के मसाइल कैसे ज़्यादा होते हैं? कुछ इस पर बताइए कि बात मैंने कहते हैं ना पढ़ ली, तो मैंने कब आपसे पूछती हूँ, ये बताइए। अच्छा, ऐसा बात ये है कि जहाँ लोग अक्सरियत के अंदर होते हैं तो उनके मसाइल भी उसी तरह वसी होते हैं जो अक्सरियत के अंदर होते हैं, ज़्यादा तादाद होती है और उनके मसले हल करना, बहुत सारे मसले होते हैं, हल करना इतना आसान नहीं होता। अच्छा, दूसरे जहाँ अक्सरियत होती है उनके आपस के भी मसले होते हैं, क्योंकि उनको एक होते हैं हम अक्सरियत के अंदर हैं, ठीक है, उनको होप होती है कि जी हम अक्सरियत में हमारे मसले जल्दी हल होंगे। शायद हकीकत में ऐसा नहीं है। लेकिन जब अक़लियत की बात करें, जहाँ भी पूरी दुनिया के अंदर या अगर पाकिस्तान में भी लगा लें, जहाँ लोग अक़लियत के अंदर हैं वो मुत्तहिद होते हैं, एक दूसरे को उनको एहसास होता है, एक दूसरे की गमी खुशी में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब अक्सरियत की बात करें तो हम इंतजार करते हैं कि यार ये इसके घर में कोई मसला हुआ है, ये शायद हमारे रिश्तेदार नहीं है, बिरादरी नहीं है, और हकीकत में अगर आपका रिश्तेदार बिरादरी नहीं है तो आप शायद उसके जनाजे पे भी उस पे नहीं जा रही होती। लेकिन जब आप अक़लियत के अंदर होते हैं वो इस चीज की नहीं रखती कि ये मेरा क्या लगता है, वो मसलक या मजहब की बुनियाद पर जिस दायरे में ये इकट्ठे होते हैं तो वहीं ये मुत्तहिद होके एक दूसरे के साथ जो है ना बिल्कुल जमा होते हैं, हर मसले में एक दूसरे का साथ देते हैं। इसी तरह जब हम अक़लियतों की मसाइल की बात करते हैं उसके साथ मैं थोड़ा सा उनकी जो वसाइल हैं उस पर बात करता हूँ। जरूर। हमारे मुल्तान के अंदर जो सबसे बेस्ट तालीमी इदारे हैं वो मसीह कम्युनिटी के हैं। बिल्कुल। लसाल स्कूल है, आप जाके देखें, उसके अंदर तकरीबन 60 से 70% डिस्काउंट है अक़लियती बच्चों को। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में लसाल जैसी एजुकेशन शायद कहीं नहीं, क्योंकि वो मिशन के तहत हो रहे होते हैं, वो कोई जॉब नहीं कर रहे होते। इसी तरह आपके मुल्तान कैंट के अंदर मिशन अस्पताल है, इतने उसके अंदर जो सहूलतें हैं, शायद उससे जो बेनिफिशरी जो हैं वो अक़लियती कम हो, अक्सरियत आबादी हमारी वहाँ पे। अच्छा, ये बात बड़ी खूब की है कि इतने तो जिनके लिए बनाया गया है वो फायदा नहीं उठा रहे, जितने के अक्सरियती लोग जो है यानी कॉमन मैन है वो इनसे फायदा उठाते हैं। मिशन हॉस्पिटल की बात करते हैं, जिस पे मजीद भी बात करते हैं। जरा मौसम का हाल चाल आपको बताते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट टुडेज वेदर की तरफ। जी, अली रियाज से जानते हैं कि आज मुल्तान का मौसम कैसा रहेगा। जी अली रियाज।
بالکل ماہرین موسمیات کے مطابق آج بھی ملتان اور شگردرنما میں مطلع جزوی طور پر ابلود رہے گا، لیکن شہر ملتان میں جو ہلکی پھلکی بارش برسنے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آج بھی دن بھر گرج چمک کے ساتھ بارش برسے گی، لیکن گزشتہ روز جو 2 روز سے ملتان اور شگردرنما میں اور جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں ہلکی پھلکی بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے، اس سے موسم کافی خوشگوار ہو گیا۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے 2 روز تک بارش برسنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ تاہم آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائیں گے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 92% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جی تھینک یو علی ریاض، اور آج بلو شرٹ میں آپ واقعی بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور موسم کا اثر ہے، اور اس طرح کے کلر جو ہے کیونکہ آسمان بھی بلو ہو اور بلو شرٹ ہو تو واقعی سوٹ کرتے ہیں، تو اچھے لگ رہے تھے آپ، یہ ضروری ہے تعریف کر دیں کیونکہ مسکراہٹ بکھیرنی ہے، ہمارا کام بھی یہی ہے۔ تو واپس آتے ہیں اور بات ہو رہی تھی رانا صاحب سے، اور بات ہو رہی تھی کہ اقلیتی جو ہے ان کی اقلیتوں کے جو بنے ہوئے ہاسپٹل ہیں وہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، پبلک استعمال کرتی ہے، اس میں نہ اقلیت دیکھی جاتی ہے نہ ہی اکثریت دیکھی جاتی ہے، لیکن فائدہ سب اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح مثال کی بات کی، اس کے اندر جو 60% جو طالب علم ہے وہ ہمارے مسلم کمیونٹی کے ہیں، اچھا وہ بھی بلا تکلیف لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اچھا مسائل کی بات ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہم یہاں محسوس کرتے ہیں اپنے اقلیتی دوستوں کے لیے وہ تحفظ کا ہے، ٹھیک ہے، سیکورٹی کا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر جس طریقے سے دہشت گردی تھی، ہماری مساجد محفوظ نہیں تھی، دربار محفوظ نہیں تھے، اسی طرح چرچ اور مندر بھی محفوظ نہیں تھے۔ اچھا کیونکہ ہم اکثریت کے اندر تھے تو ہم اس کو فیس کر گئے، ٹھیک ہے، اکثریت میں تھے ہمیں ہوتا ہے، جب آپ اقلیت کے اندر ہوتے تو آپ کو ویسے خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس خوف سے جو یہ نکلے ہیں نا وہ بڑا دردناک ایک صورتحال تھی، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس وقت ہمارے پاکستان میں ہماری پاک فوج ہمارے سیکورٹی دور کی وجہ سے جس طرح امن کی طرف ہماری فضا برقرار ہوئی ہے تو وہ تھوڑا سا سوکھا سانس انہوں نے لیا، ابھی وہ بھی آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ دوسری بات ایسا تھی ہمارے پاس وہ روزگار کی معاشی پرابلم کی، وہ پورے پاکستان میں ایک سیم ایک جیسی ہے، اس کو میں یہ نہیں کہتا صرف یہ اقلیتوں کے لیے ہے، بلکہ اس سے زیادہ بے روزگاری جو ہم اکثریت کے اندر ہے، تو لیکن اقلیت میں آ کے وہ ایک عدم تحفظ کا شکار ضرور ہو جاتے ہیں، ہر چیز وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یار یہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم بہت ساری نشستیں ہم نے اقلیتوں کے ساتھ کی، ہم نے جو سافٹ کارنر ہے جو ایک مثبت آپ بات کر رہے تھے، ہم نے جب نشست کی اقلیتوں سے ہم نے ایک بات کی، دیکھیں یار مسائل سب کے لیے ہیں، بجلی کی اگر لوڈ شیڈنگ وہ صرف ایک مسلک یا مذہب کے لیے نہیں ہے، بے روزگاری کسی ایک مذہب اور مسلک کے لیے نہیں ہے، دہشت گردی تھی کسی ایک مذہب مسلک، کرائم ہے وہ سب کے ساتھ ہے۔ ہم نے ان کو ایک چیز سمجھائی اور بتائی کہ بھئی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر مسائل بھی ہیں وسائل بھی ہیں، آپ کو وسائل کتنے % ہیں؟ میں نے جیسے آپ نے قلم کی بات کی، میں نے قلم کاغذ اٹھائیں، آپ اپنے جو وسائل آپ کو یہاں مل رہے اس کے لسٹ بنائیں، ٹھیک ہے، جو وسائل ہیں اس کی لسٹ بنائیں، بلیو کیجئے گا اکثریت کے جو مسائل تھے وہ زیادہ تھے، جو اقلیت کے مسائل تھے آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ انڈیا کا حال دیکھ لیں، ہمسائے ملک کا حال دیکھ لیں، اقلیتوں کے ساتھ کس طرح کشمیر کی کا حال دیکھ لیں، لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ اب جب انہوں نے خود اپنے ملک کی جب وہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں بھی کوئی کم نہیں ہے مسلمان انڈیا میں، ان کے ساتھ کیا یہ لوگ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں مارا جاتا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ان کو ہے بالکل 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 محفوظ نہیں ہے، ایسا ان کو سوچنے پہ مجبور کیا۔ ہاں کہ ہمارے پاکستان میں تو واقعی بہت خیال رکھا جاتا ہے، تحفظ ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں دیکھنے کو آتا، تو لگتا ہی نہیں ہے، ہم لوگ اس طرح آپس میں گھل مل کر رہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں ہے کوئی اقلیت، کیا مذہب، کیا رنگ، کچھ بھی نہیں ہے، سچی ہم سب لوگ بہت بہت میں اس چیز کو کرتی ہوں کہ اس میں ریاست کا کردار بھی ہے، لوگوں کا کردار بھی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ چیز بڑی کاؤنٹ کرتی ہے۔ اچھا جب ہم نے کشمیر میں ظلم ہوتا دیکھا، جب ہم نے انڈیا کے اندر مسلمانوں کا قتل و غارت دیکھی، بالکل تشدد پسندانہ رویہ نظر آتا ہے، مطلب سکھ اور مسیح کمیونٹی کے ساتھ جس طرح کیا گیا، جب ہم نے ان کو سوچنے مجبور کیا پاکستان میں کوئی ایک واقعہ تھی، ہاں اس ڈیوریشن کی جب آپ 2 دہائیوں پہلے بات کرتے پھر ہمارے داتا دربار پہ بھی حملہ ہوا تھا، پھر ہمارے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بم بلاس ہوا تھا، بابا فرید الدین غن شکر پہ بھی ہوا تھا، ہمارے امام بارگاہ بھی ہمارے محفوظ نہیں تھے، مجالس بھی محفوظ نہیں تھی، ٹھیک ہے، ہمارے اسی طرح ملتان میں بے شمار واقعہ ہوئے، جس دور کی آپ بات کرتے ہیں اس دور میں ہم بھی محفوظ نہیں تھے، لیکن آج جب پاکستان محفوظ ہوا تو سارے محفوظ ہیں، تو
تو ہمیں نا بات وہی تھی کہ ہم مثبت نہیں سوچتے. اگر کسی شخص کے اندر 10% برائی اور 90% اچھائی ہے، ہم اس کی 90% جو اچھائی وہ بھول جاتے ہیں. 10% اس کی برائی کو ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، یہ کام سوچنے کا جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ادیب، ہمارے رائٹر، ہمارے شعراء حضرات کا ہے. آغا صاحب بیٹھے ہیں. آغا صاحب، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بہت سارے میڈیم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. مثبت سوچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کی شعر و شاعری جو ہے یا جو آپ لکھتے ہیں، یہ چیزیں بڑی متاثر کرتی ہیں. اور اگر لازم بات ہے، اگر ان میں جو ہے اگریشن پایا جائے گا تو لوگ اسی طرف بڑھیں گے. اگر ان میں پیار اور محبت کی بات کی جائے گی تو لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جائیں گی. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل جی، یعنی پیغام دیتے ہیں آپ کی چیزیں لکھی. بالکل. بحیثیت مسلم اور اس سے پہلے بحیثیت انسان، ہم کسی بھی شعبے میں ہو، ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں، ہماری پریورٹی انسانیت بہرحال ہونی چاہیے. اور امن، صلح اور بھائی چارہ یہ بیس ہے ہر سٹوری کی. ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. ناٹ ایون شاید سوری، کچھ بھی ہو، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں. اور جس دور کی رانا صاحب بات کر رہے ہیں، اس دور میں تو یہ حال تھا کہ یعنی آپ کسی ایسے مسلک کی مسجد میں چلے جائیں جو آپ کا مسلک نہیں ہے تو وہاں پر بھی اعتراض تھا، بھائی آپ کسی اور مسجد میں چلے جائیں. وہ ایک پروموشن تھی. آخر استعمار کے ایجنٹ ہیں، آخر دنیا کام کر رہی ہے مسلمانوں پر. تو وہ ایک لہر تھی داعش کی، طالبان کی اور اس طرح دیگر پاکستان کی شدت پسند تنظیموں کی. ان کو پروموٹ کیا یا ان کو پروموٹ ہونے دیا جب، تو اس طرح کا انوائرمنٹ بہرحال کریٹ ہوا. اور ایز اے ادیب یا ایز اے ہم چونکہ پینٹر ہیں، آپ کے کینوس کو ہم پینٹ کریں گے. ادیب کا کام ہے کہ وہ آپ کینوس پہ کلر دے. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، رواداری کو فروغ دیں. اب محرم، اب بالکل عاشور، 1-2 روز ہیں. تو رسپانسبلٹی ہے ہر پاکستانی کی اور ہر ہمارے مذہبی لیڈر کی کہ وہ اس کو پازیٹیو لے کے، پازیٹیو میسیجز لے کے. ہوتا ہے جہالت ہر جگہ پر ہوتی ہے. اگر آپ کو کچھ فیل ہوا ہے کہ کسی ایک بندے نے غیر ذمہ داری یا کوئی ایب نارمل سٹیٹمنٹ دی ہے، تو یہ جو دن ہوتے ہیں یہ سینسٹیو دن ہے. ان میں ٹالریٹ کرنا چاہیے آپ کو، ان میں سے آپ کو گزرنا ہے. کیونکہ لوگ روڈز پر ہیں. جب لوگ روڈز پر ہوں گے، اور یہ اکثریت کی بات ہو رہی کہ اکثریت زیادہ وہ وائلنٹ ہوتی ہے، تو ہمیں پھر ان چیزوں کو، کراؤڈ کو مینج کرنا ہے، ہمیں مشتعل نہیں کرنا ہے. تو یہ واجبات میں سے ہے کہ ہم امن کو قائم رکھیں. بالکل. اور بات ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، اور لازم بات ہے جب ہم واقع کربلا کی بات کرتے ہیں، انسانیت کا جو درس ہے وہ ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے. ایک میسج ملتا ہے، اور انسانیت کو فروغ جو دینا ہے وہ اس پورے، اگر ہم واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو ہول پورا مقصد ہے وہ یہی تھا. یقیناً آغا صاحب، انسانیت کو فروغ دینا ہے، بھائی چارہ، رواداری، ان چیزوں کو قائم کرنا ہے. اور اس چیز کی معاشرے میں کمی ہے، اس چیز کی معاشرے میں کمی ہے. بات تو یہی ہے. پیغام ملتا ہے ہمیں، تاریخی پیغام ملتا ہے اس واقعے سے. امام حسین نے اویئرنیس دی ہے، جرت اظہار دی ہے، بالکل ہمت دی ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کیسے کام کریں. بالکل. کیا آپ کو محنت کرنی ہے اور کس حد تک جانا ہے. آپ کبھی بھی، آپ ایون کچھ بھی کر رہے ہیں، بالکل، آپ نے اگر کوئی چینج لانا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. بالکل. کربلا ایک جد و جہد ہے، ایک محنت ہے، ایک ریاضت ہے. بالکل. آلدو ایک اس میں کوشش، حزن ہے، غم ہے، سوگ ہے، گریہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے اور قائم ہے. لیکن میسج کربلا کا انسانیت کی بقا، انسانیت اور سیلف ریسپیکٹ اور سوشل بیہیویئرز، یہ کربلا کا
कोर दर्स है। जी बिल्कुल, इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको मतलब फिर। और अब बात करते हैं, जब राइट्स की बात होती है, ह्यूमन राइट्स की बात होती है, अक़लियतों के हकूक़ की जब हम बात करते हैं तो साथ ही हम ख़वातीन के हकूक़ की भी बात करते हैं। हमारे माशरे में जो है मर्द डोमिनेट करता है और यही दिखाई देता है। जब हम बात करते हैं ख़वातीन के राइट्स की तो कहा जाता है कि आपको मर्द के राइट्स नज़र नहीं आते। बात यह है, जब हम वाक़यात देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो ज़्यादातर ख़वातीन पर ही तशद्दुद हमें नज़र आता है। बहुत चंद 101 केस नज़र आते हैं जिसके साथ किसी मर्द के साथ ज़्यादती हो गई, किसी मर्द को कोई गिला है या उस पर जुल्म हुआ। लेकिन जब हम ज़्यादा कहते हैं ना अक्सरियत में देखते हैं तो ख़वातीन ही हैं जिनके राइट हमें स्पॉइल होते हुए नज़र आते हैं। इस हवाले से राना अरफात साहब से बात करेंगे, क्या वर्क कर रहे हैं, किस तरह वर्क कर रहे हैं, मुल्तान में वॉक सेंटर है वो किस तरह से काम कर रहा है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। जी अच्छा, तारीख़ इस्लाम से लेकर तहरीक पाकिस्तान तक ख़वातीन का अहम किरदार है। अगर हम मुआशरे में ख़वातीन को मैनेज कर दें तो आपका मुआशरा नहीं रहेगा, मुआशरे का वजूद नहीं रहेगा। यानी ख़वातीन मुआशरे के लिए एक लाज़मी मलज़ूम है। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम ख़वातीन के हकूक़ की बात करें, ख़वातीन पर होने वाले मुज़ालिम की बात करें, ख़वातीन को आप जिस अंदाज में देखें, कम से कम आप सिंध और जनूबी पंजाब की बात कर ले, खैबर पख्तूनख्वा की, तो इसमें तो ख़वातीन को एक पिसी हुई तबके के में लिया जाता है आपको। अगर हम मुल्तान की बात करें कि मुल्तान के अंदर जनूबी पंजाब, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, दाजल, जामपुर, ये जो रहीम यार खां के इलाके हैं जिसको हम कुछ कच्चे के इलाके कहते हैं या पसमानदा इलाके अजला कहते हैं, इनमें ख़वातीन का जो साथ जो रवैये रखे जाते हैं वो शायद जानवरों की तरह रखे जाते हैं। आज भी हमारे इस मुआशरे में तरक्की याफ्ता दौर में ख़वातीन की खिरद फोख्त तक भी होती है। सिर्फ आप ये हड़न दादर उसमें चले जाएं, बहुत दूर नहीं है, मुल्तान से सिर्फ 2-2.5 घंटे के फासले के ऊपर है। अगर मुल्तान में बात करें तो मुल्तान के अंदर आपने अगर ख़वातीन पर जुल्म देखना है तो वुमन क्राइसिस सेंटर, दादरसी सेंटर हम कहते हैं, सिर्फ आप 2 घंटे में बैठ जाएं, आपको 2 घंटे में कम से कम दर्जनों ख़वातीन नजर आएंगी। पढ़ी लिखी ख़वातीन, शहर की ख़वातीन जो जॉब करती होंगी वो ख़वातीन नजर आएंगी जिन पे ससुर का जुल्म होगा। इंडिपेंडेंट, ये कहता है ना कि इंडिपेंडेंट खातून को कुछ नहीं कहा जाता या वो जो है सेफ है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा ठीक है। वहाँ पे शोर का जुल्म होगा, वहाँ देवर का जुल्म होगा। यानी छोटी छोटी बातों के ऊपर लाजमी नहीं है उसको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, उसको जहनी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मैं जब जाता हूँ दादरसी सेंटर जाके देखते हैं, और मैं अगले दिन भी गया हुआ था वहाँ पे जाके देखा, यकीन कीजिएगा भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि माशरे के अंदर सारा जुल्म ही ख़वातीन के ऊपर हो रहा है। अच्छा, वहाँ दादरसी सेंटर जाने से पहले तो मैं ये समझता था कि शायद ये जुल्म जो देहातों के अंदर और कम पढ़ी लिखी ख़वातीन के ऊपर होता है। ठीक है। उस दिन तो मैं देख के हैरान हो गया, 3-4 दिन पहले की बात है, कि पढ़ी लिखी ख़वातीन के ऊपर उनके निशान, किसी के सर पे कट लगा हुआ है, किसी के जिस्म पे कट लगा हुआ है। और ये तो शुक्र है अब थोड़ा आजकल थोड़ा कम हो गया, तेजाब गर्दी के वाक़यात थे, कम से कम किसी हद तक जो कमी हुई। अच्छा, अब भी ऐसे लोग हैं, वाक़यात जो अगर हम डेली न्यूज़ देखते तो भरे पड़े हैं। बेगम ने दूसरी शादी की परमिशन नहीं दी तो मार दिया। अच्छा जी, और बेगम अगर नाराज हो गई है, मैके चली गई है, मनाने गए हैं, लाजिम बात है इस हद तक मामलात पहुंच जाते हैं जब वो समझती है कि अब नहीं, अब बस हो गई है, तो वो नहीं रहना चाहते, तो कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या करते हैं फिर जी, गोली मार दी, सास को मार दिया, फलां मार दिया। यार क्या हो गया आप लोगों? फिर आप कहते हैं कि हम लोग मजलूम नहीं, आप लोग मजलूम हैं, लेकिन आप ओवर रिएक्ट कौन करता है? ओवर रिएक्ट तो फिर आप लोग करते हैं ना। तो अगर नहीं रह सकते, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अगर वो रिश्ता एक खुश असलूबी से आपका एंड हो जाता है तो बेहतर है बनिस्बत किसी की जान ले लेना। एक जान लेना और पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है ये बात। हमारे मुआशरे में 3 किस्म की ख़वातीन हैं। एक वो ख़वातीन हैं जो किसी भी हालात को फेस कर लेती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं। दूसरी ख़वातीन ऐसी हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो खुदकशी के ऊपर आ जाती हैं। आपको अंदाजा नहीं है इस मंथ के अंदर कितनी ख़वातीन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिन्होंने नशे की गोलियां 18-18, 24-24 गोलियां खा के जो है उन्हें जिंदगी का खात्मा कर लिया, और जो बच गई हैं वो ना बचने के काबिल हैं। 2-2 महीनों के निश्तर में आप जाके देखें वो बेड पे पड़ी हैं। तीसरी किस्म की ख़वातीन वो हैं जिनके ऊपर शोर जुल्म करता है, यानी उनका कहना नहीं माना तो उन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया, दूसरी शादी कर ली,
اگر اس کے اندر رکاوٹ ڈالا تو اس نے سارا غصہ پہلی بیوی پہ اتارا ہے. اگر بیوی نے دوسری شادی کی اجازت نہیں دی تو اس نے پھر اس کے اوپر بچوں کو تشدد کرنے. بٹ ایکچولی بچوں پہ تشدد بھی میاں کا بیوی کے اوپر تشدد ہے. بالکل. اچھا یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. وہ بیچارے مظلوم بچے جو ہیں ان دونوں کے جو ہے معاملات میں شکار ہو جاتے ہیں. کہیں ماں بچے کے ساتھ ظلم کر رہی ہے وہ اس لیے کہ اس کے باپ نے میرے ساتھ کیا تو میں اس کے بچوں سے. تو یار یہ بچے بیچارے بڑے معصوم ہوتے ہیں, بڑے ہی انوسینٹ ہوتے ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا آپ کے لڑائی جھگڑوں میں. وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ آپ لڑے جھگڑے. تو آپ ہمیشہ اپنا غصہ جو ہے کہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا تو بچوں پر اتارتے ہیں. کتنی اب کمزور ہے. اور یہ مائیں اکثر آج کل ایسا کرنے لگ گئی ہیں یار, زہر دینے لگ گئی ہیں. اپنا غصہ جو ہے دیوار پہ نہیں اتاریں گے. ہاں بچے کمزور بچے اسے اتارے گا, کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل بالکل بالکل. تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جن پہ میرا خیال ہے جتنا پروگرام کیا جائے, جتنی بات کی جائے اتنا ہی کم ہے. لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے. آغا ظہور صاحب کو شامل کرتے ہیں اور ان سے کلام سن لیتے ہیں. ان کا آپ سے کلام سننا چاہیں گے آغا صاحب. شکریہ. جی 40 چہلم کا یہ کلام ہے, جی لاسٹ چہلم کا. کبھی مجھے بھی بلاؤ میرے امام حسین, کبھی مجھے بھی بلاؤ میرے امام حسین, میں انتظار میں رہتا ہوں صبح و شام حسین. میں اٹھتے بیٹھتے مصرے لگاتا رہتا ہوں, میں اٹھتے بیٹھتے مصرے لگاتا رہتا ہوں. خدا را سن لو میرا بھی کوئی کلام حسین, اور تمہارے در کے علاوہ میں کوئی در سوچوں, تمہارے در کے علاوہ میں کوئی در سوچوں. قسم خدا کی کہ مجھ پر ہے یہ حرام حسین. اڑا کے نخوت باطل خدا سے جوڑ دیا, اڑا کے نخوت باطل خدا سے جوڑ دیا. تیرا ہی کام ہے اور تو ہی انضمام حسین, تیرا ہی کام ہے. اور نشان حیدر کرار مر کے لوگ یہاں, شہادت کے بعد نشان حیدر کرار مر کے لوگ یہاں. چڑھا گئے ہیں وہاں کربلا میں دام حسین, اور وہ ریگ کرب و بلا تھی جو اب معلّہ ہے, وہ ریگ کرب و بلا تھی جو اب معلّہ ہے. اگرچہ 8 ہی دن تھا تیرا قیام حسین, اگرچہ 8 ہی دن تھا, اور بنا کے فوج کا رہبر جناب اصغر کو. عجب کیا سر مقتل یہ انصرام حسین, جہان دریا بہاتا ہے تم پہ اشکوں کے, جہان دریا بہاتا ہے تم پہ اشکوں کے. کمال ہے تیرا پانی کا انتظام حسین, کمال ہے. اور در خیام سے زینب نے یہ سوال کیا, در خیام سے زینب نے یہ سوال کیا. محاذ کرب و بلا یا محاذ شام حسین. تیرا ورود میری آخری سی خواہش ہے, تیرا ورود میری آخری سی خواہش ہے. تمہارے ہاتھ سے پینا ہے مجھ کو جام حسین. اور مکتا ہے کہ ظہور حضرت عباس اسم میں ہے میرے, ظہور حضرت عباس اسم میں ہے میرے. تو دونوں بیٹوں کا رکھا ہے میں نے نام حسین, سبحان اللہ. تو دونوں بیٹوں کا رکھا ہے میں نے نام حسین. ماشاءاللہ, دونوں کا نام حسین. ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت ہی عمدہ, بہت ہی اعلیٰ. اور ماشاءاللہ موقع کے مناسبت سے جو ہے بالکل لکھتے ہیں آغا صاحب. اور کیا اس موقع پہ, اس دن پہ یعنی کیا پیغام جائے گا خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور وہیں جو ہے ہم جب واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو اہل بیت کی جو خواتین ہیں ان کے تھوڑے سے کردار پر تھوڑی سی بات کریں گے. وقت بہت شارٹ ہے, میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات. کربلا نامکمل ہے, بالکل کربلا ادھوری ہے. کربلا ایون بے مقصد ہو جاتی یا بہت جلد لوگ اسے بھول جاتے. بالکل.
اگر خواتین اہل بیت رسالت کا وہ کردار نہ ہوتا، کردار زینبیہ نہ ہوتا. بالکل. سیدہ کا کردار ہے. سیدہ نے اس کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی آل اولاد کو ذبح ہوتے دیکھا. ایک عورت کا یہ اینڈ سین ہے کہ اس کا کوئی بیٹا، بھائی، بہن، بچہ اس کے سامنے ذبح کر دیا جائے. اس سیدہ زینب کی استقامت اور جرأت اور حوصلہ شاید ہی کہیں ہوگا کہ جب انہوں نے ٹریول سٹارٹ کیا ٹورڈ شام، ہر مقام پر خطبہ دیا اور خطبہ توحید دیا کہ ہم توحید بچانے آئے ہیں، ہم اصول بچانے آئے ہیں. اپنے بچوں کو اور اپنے بیٹوں کا، جیسے ہم کمزور لوگ ہیں نا، انہوں نے اپنے بچوں کا رونا نہیں رویا. انہوں نے کہا میرے بھائی کی قربانی اسلام، میری قربانی اسلام، اور مجھے اس یزید کے دربار تک آنے میں اور یہ ساری جو میں نے صعوبتیں اور مشکلیں اٹھائی ہیں، اس میں صرف اسلام کا میسج لے کے. بہت بہت شکریہ آغا ساہور صاحب، آپ تشریف لائے. بہت بہت اچھا. وقت کی کمی ہے، نہیں تو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے سننی تھی. بہت بہت شکریہ. عرفات صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ ہے اور 9-10 محرم بھی آنے والی ہے. تو یقیناً اس مہینے میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجالس جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے انعقاد کیا جاتا ہے مجالس کا. اور جو ہے اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ اہم ڈیوٹی بنتی ہے وہ یقیناً سیکیورٹی کی بنتی ہے، تحفظ کی بات ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں، انچارج سیکیورٹی محرم الحرام ہمارے ساتھ ہیں، شبانہ سیف ہیں ہمارے ساتھ. انہیں خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے. کیسی ہیں شبانہ؟ السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں. ناتواں کندھوں پہ اتنی ذمہ داریاں. الحمدللہ ہے نا. تو ویسے روٹین وائز شبانہ لگتا نہیں ہے کہ خواتین جب سے ہم دیکھتے ہیں، یعنی جیسے ہم لوگ ہیں تھوڑے سے ڈرپوک ہیں اور یہ سمجھا یہ جاتا ہے، تو ڈیوٹی کر رہی ہیں اور محرم الحرام کے حوالے سے، اور جیسے کہ ہے کہ بڑا ٹائٹ سا شیڈول ہے، تو کیسے مینیج کر رہے ہیں، کیسے ارینج کر رہے ہیں، کچھ بتائیں اس حوالے سے. محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ سال میں جو باقی ہمارے منتھس ہیں ان سے زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے. بالکل. اور اس کی سینسٹیوٹی کی وجہ ظاہر ہے ان دنوں میں جو ہماری ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اب اس کو ہیکٹک اس سینس میں ہو جاتی ہے کہ پورے ملک میں ایک فضا ہوتی ہے، اس فضا کے اندر حساسیت بھی ہوتی ہے، اور اس فضا کے اندر جو سیکیورٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہر کارنر کے لیے بڑھتا ہے. جتنے بھی سیگمنٹس جن کو سیکیورٹی ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ان سب کی سیکیورٹی اسی حساب سے بڑھتی ہے. تو ان ایام میں پولیس اور باقی جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں. اس کی وجوہات مختلف انداز سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک کو درپیش جو سیکیورٹی خطرات رہے ہیں کافی سالوں سے، ہم 80s کی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ ٹائم بائی ٹائم کم بھی ہوئے ہیں. کبھی اس کی حساسیت بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے کہ ہمارے ملک میں امن رہے، ایک امن کا پیغام جائے، تو ہماری ڈیوٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اب اس میں جو ہم نے پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے وہ محرم کے حساب سے جتنے بھی ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں جو اہل تشیع سیکٹ کی بھی ہیں اور دوسرے سیکٹس کی بھی ہیں، کیونکہ یہ منتھ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی عقیدت کا منتھ ہے. تو اس حساب سے ہم تمام ایسے پروگرامز جو تمام مسالک کے ہوتے ہیں ان سب کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دیگر سیکیورٹی پیرامیٹرز ہیں اس میں فارنر سیکیورٹی ہوتی ہے، ہمارے ولنریبل اسٹیبلشمنٹ کی سیکیورٹی ہوتی ہے، شہر کے اندر تمام لوگوں کی، عوام الناس کی سیکیورٹی کے لیے جتنے بھی سٹیپس ہوتے ہیں وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں. تو ہم دن رات پھر کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں. بالکل. اچھا، بات جب ہم سیکیورٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں تو 7 محرم سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے 1 محرم سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے سیکیورٹی، یا اس وقت لائٹ رکھا جاتا ہے؟ جیسے جیسے دن قریب آتے جاتے ہیں تو پھر سیکیورٹی بڑھا دی جاتی ہے، ٹائمنگ بھی بڑھا دی جاتی ہے. کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے ہم لوگوں کو.
جو محرم کی سیکیورٹی کی بات ہے سوری 7 محرم سے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ 7 محرم سے جو پروگرامز کی نمبر آف پروگرامز ہوتے ہیں ان کی تعداد ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لیکن جو اس کی حساسیت ہوتی ہے وہ پہلے دن سے ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی پریپریشن کی بات کر لیتے ہیں۔ بالکل ضرور۔ تو جو پریپریشن جو ہوتی ہے محرم کی، وہ محرم سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے سے ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ڈیوٹیز، ہائرنگ اور یہ ساری چیزیں جی میم، اس کے لیے نا کافی گراؤنڈ ورک آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک۔ تو جو پری محرم ارینجمنٹس ہوتے ہیں اس میں تمام انتظامیہ، تمام ادارے جو ہیں سب سے پہلے اپنا وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اس سال جو محرم آ رہا ہے اس کی حساسیت جو ہے وہ پچھلے سال سے کم ہے، زیادہ ہے، یا اس میں جتنی بھی ہم تھریٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو ارینجمنٹس ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے جو چیز ہمارے پاس آتی ہے کہ وہ لوگ جو آرگنائزرز ہیں جنہوں نے یہ پروگرامز کروانے ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم امن کمیٹی کی میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، انٹرفیتھ کی میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں جس میں باقی سیکٹس جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، باقی مذاہب کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کو بڑا مطلب نیشنل لیول کا ہماری جو ہوتی ہے اس کے اندر سیکیورٹی ارینجمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہماری پنجاب کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں، ہماری کیبنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں، وہ وزٹ کرتی ہیں۔ اس کے بعد پنجاب کی انٹرفیتھ کی کمیٹیز یہاں پر وزٹ کرتی ہیں، جو ہمارے علماء ہیں تمام سیکٹس کے، ان کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مل کے سارا سیکیورٹی کے حوالے سے ایک دوسرے سر کے ساتھ تعاون بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، انفارمیشن بھی گیدر کی جا رہی ہوتی ہے، کہاں کہاں مجالس ہونی ہے، کس کسی جگہ پر آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ مطلب پری محرم کی جو ہے تیاری 1 مہینہ پہلے ہی سے سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور میٹنگ جیسے آپ بتا رہی ہیں وہ اس وجہ سے کرنی پڑتی ہے کہ جب پہلا محرم آتا ہے، محرم کی فرسٹ جو ہوتی ہے وہ تو سمجھیں کہ آپ آن گراؤنڈ آ گئے، آپ امپلیمنٹیشن کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اس سے پہلے ہوتا ہے کہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح اگر ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو وہ آن گراؤنڈ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ روٹس جو ہیں ان کی ریپیئرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لائٹنگ ارینجمنٹس ہو گیا اور دوسری چیزیں ہو گئی۔ پولیس جو ہوتی ہے وہ سیکیورٹی کو جج کر رہی ہوتی ہے کہ اس ایریا کے اندر جو ہے کوئی اس سال کے اندر کوئی ایسا کلیش نیا تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی حساسیت بڑھ گئی ہو۔ آرگنائزر سے بات کی جاتی ہے، کچھ ان کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے ہیں، کچھ ان کو دیکھا جاتا ہے، کچھ ہم ملک کے اندر جو سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں اس کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری پری ارینجمنٹس ہوتی ہیں۔ ان پری ارینجمنٹس کے لیے تمام ہمارے ڈپارٹمنٹس، ایون پولیس کا ہمارے آئی جی پی سے لے کر ایک کانسٹیبل تک اس موڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے کورسز ہم کرا رہے ہوتے ہیں، ان کو ریہرسلز کرا رہے ہوتے ہیں، ان کو فریش بریفنگز دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہمارا تقریباً 1 منتھ اور اس سے بھی زیادہ کا ٹائم جو ہوتا ہے، مطلب ہم عید کے ساتھ ساتھ محرم پریپریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی ٹریننگ بھی دوبارہ دی جاتی ہے، لازمی بات ہے، سال بعد جو یہ ہے مطلب لازمی بات ہے، یہ مہینہ آنا ہے اور اس میں آپ نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، اور تھریٹ بھی ہیں، اور یہ بیرونی تھریٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ انر جو ہے اندر بھی ہوتے ہیں، تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دہشت گرد جو ہے کہاں بیٹھا ہے، کیا سوچ کے بیٹھا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے۔ تو یہ پہلے سے ہی مطلب کہ ساری پریپریشن ہو جاتی ہے، ارینجمنٹ ہو جاتے ہیں۔ جی یہ پہلے سے ہی ہوتی ہے۔ جو ابھی آپ نے ٹریننگ کی بات کی ہے تو ہماری ٹریننگ جو ہے ہماری فورس کی بھی ہوتی ہے، ساتھ میں ہم جو والنٹیئرز لیتے ہیں جو آرگنائزرز ہیں ہم ان کو بھی ٹرین کرتے ہیں، کیونکہ پولیس جو ہے ایک عام فورسز میں شامل ہوتی ہے، یعنی ہم مسلح جو ہے ہمارا ادارہ ہے، سول پولیس جو ہماری ہے، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جوان 1 سال بعد ہم ان کی جو ریفریشر کورسز محرم کے حوالے سے کراتے ہیں، تو اس بار ہمارے سٹی پولیس آفیسر جو ہیں محمد حسن رضا صاحب، انہوں نے ایک نئی چیز یہ کروائی کہ جو ہماری لاسٹ ایئر کی ہماری جس طرح ہوتی ہے نا کہ آپ ڈیوٹیز میں دیکھتے ہیں سم ٹائم ظاہر ایک جوان 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ایسی چیز آ جاتی ہے جو ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ کمی ہے، اس کو امپروو کیا جائے گا۔ اس بار ہم نے ان کے سیشنز کرائے، ان کی ہم نے وہ ویڈیوز جو تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو دوبارہ سیشنز کرائے، ہم نے ری ایویلویٹ کیا کہ اپنی ڈیوٹی اپنی پرفارمنس کو مزید بہتر کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ ہم نے اپنی فورس کو بتایا کہ یہاں پہ مطلب ہم کر تو رہے ہیں، ہم تھوڑا اور ایکٹیو ہو جائیں۔ اور یہ ہر سال ایسے ہی چلتا ہے، ہر سال ریفریش کیا جاتا ہے؟ جی ہر سال اسی طریقے سے ہی چلتا ہے۔ آل دو کہ جب ہم ٹریننگ کرتے ہیں، یہ ہماری ٹریننگ کے پارٹس ہوتے ہیں، ہمیں چیزیں سکھائی جاتی ہے، ٹائم بائی ٹائم ہمارے ریفریشر کورسز ہمارے جو ہے پروونشل لیول پر بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف ہم جو ہے ان کو دوبارہ سے
ایک موٹیویشن سمجھ لیں آپ کہ موٹیویشن کے طور پر بھی اور ساتھ مل بیٹھنے کے طور پر بھی کسی کے مسائل ہوں ان کو بھی سن لیا جاتا ہے, ساتھ میں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹف ڈیوٹی ہے اور ہم نے حوصلے سے کرنی ہے. تو یہ ہم ان کی دوبارہ ریہرسل کریں, حوصلے سے کرنی ہے اور سننی بھی ہے. بات یہ ہے جہاں ہجوم ہو, جہاں اس کو روکنا, منع کرنا, چیک کرنا, یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. جی اچھا بات کرتے ہیں 9 محرم کے جلوس کے حوالے سے اور 10 محرم کے جلوس کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں, کتنی پولیس ہے تعینات کی جا رہی ہے, کہاں کا کچھ اس بارے میں کچھ انفارمیشن ہے تو ہم سے بھی شیئر کیجیے. جی میم, 9 محرم ہمارے پورے ملک میں جس طرح ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے اور محرم کی جو ایک اپنی ایکٹیویٹی اور امپورٹنس ہے وہ ان 2 ایام میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے. تو ملتان کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا ملتان کا جو مین پروسیشن ہے جس کو ہم پروونشل لیول پہ بھی کہتے ہیں کہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ ممتاز آباد کی ممتاز آباد میں 9 محرم الحرام کا ایک بہت بڑا مرکزی جلوس جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے. اور اس میں جو پولیس کی ڈپلائمنٹ ہے وہ ہم 3 ٹیئر میں ڈپلائمنٹ کرتے ہیں. 3 ٹیئر مینس یوں ہوتا ہے کہ آپ 3 جگہوں سے چیک ہو کے اس پروسیشن کے اندر انٹر ہوں گے. ٹھیک ہے, ہم اس علاقے کو مکمل کارڈن کرتے ہیں, مکمل سیل کر دیا جاتا ہے اس ایریا کو. اور ویسے لاسٹ جو ہمارے سالوں میں دیکھا جائے تو اس دن جو ہماری ٹیلی فون جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں وہ بھی بند کر دیے جاتے ہیں. بالکل سیکیورٹی کے پیش نظر بہت ضروری بھی ہے. بالکل جی, وہ ہمارا وہ ایریا بھی جو اگر ہم سینسٹیو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اگر ہم پریویس ہسٹری میں چلے جاتے ہیں تو کچھ وہاں پر ٹیررزم ایکٹیویٹیز جو تھی وہ بھی وہاں پر اس کی ہسٹری موجود ہے. لیکن اب آج کی اگر ہم بات کریں تو بہت پرامن ہے الحمدللہ کہ ہمارے ساتھ وہاں کے لوگوں کا آپس میں تعاون بھی بہت اچھا ہے. ان لوگوں کا وہ جو کمیونٹیز وہاں رہتی ہیں ان کا آپس کا تعلق بہت اچھا ہے. ہمیں وہاں ایسا کوئی تھریٹس نہیں ہے, لیکن ہم اس کی حساسیت کے حساب سے سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے فول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹس کرتے ہیں. یہ جو 3 ٹیئر کی میں نے آپ سے بات کی ہے کہ آپ نے بھی بات کی کہ سرچ جو ہوتی ہے سب بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم جو ہے اور لائسنس ہولڈرز کو اور ساتھ میں آرگنائزرز کو بریف کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو بریف کریں, چیک بھی کریں, چیک کروانا, پر نظر رکھنا. اور ہم اس میں جہاں پر پولیس فورس کی ڈپلائمنٹ یونیفارم میں کر رہے ہیں وہاں ہم پلین کلاتھس میں بھی کر رہے ہیں. ہماری انٹیلیجنس کے ادارے موجود ہوتے ہیں. ہماری سرویلنس CCTV کیمراز سے ہو رہی ہوتی ہے اس پورے روٹ کی بھی اور اس پورے ایریا کی. اور اس بار ہمارے RPO ملتان صاحب کی ڈائریکشنز پر اور CP صاحب کی ڈائریکشنز پر ہم ملتان میں تمام جو ہمارے مین مجالس اور پروسیشنز ہیں ان کو ڈرون کیمراز کی مدد سے سرویلنس ان کی کر رہے ہیں. ہم ان کا ایئر ویو لیتے ہیں. نیو ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, اٹھانا بھی چاہیے. یہی وقت کا تقاضا ہوتا ہے. اب وہ ہمیں اس لیے بینیفٹ دے رہی ہے کہ ہم اس کو جب اوپر سے ایئر سرویلنس کرتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں جو آپ یوں سامنے سے ان کو نہیں مانیٹر کر پا رہے تو وہ ہمارے اس طریقے سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ الحمدللہ ہم تیار ہیں اور کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ دن بھی گزریں گے, کیونکہ ایک تھریٹ جو ہے وہ جو ہے لازمی بات ہے اور ہر وقت لگا ہی رہتا ہے یہ تھریٹ کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی جو ہے کوئی بھی دہشت گردی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے اور یہ بالکل علم میں بھی نہیں ہوتی. بہرحال سیکیورٹی اس بار کیا ہر بار میرا خیال ہے یقیناً کوشش کی جاتی ہے بہتر سے بہتر کی جائے اور زیادہ تحفظ فراہم کیا جائے. اچھا اب بات کرتے ہیں مجالس کی بات کرتے ہیں تو خواتین کی جو مجالس ہیں اس کے لیے جو خواتین کانسٹیبل تعینات کی ہیں کچھ اس حوالے سے بتائیے کیا انتظامات ہیں. لیڈیز ہمارے پاس جو فورس ہے ملتان میں وہ ایک اس کا نمبر بہت کم ہے اور پاپولیشن کے حساب سے اگر ہم اور ایونٹس کے حساب سے اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں لیکن ہم مینج کرتے ہیں. اب اس میں لیڈیز پولیس کی جتنی تعداد ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پروگرامز جس طرح میں نے بھی آپ سے بات کی والنٹیئر کو ریز کرنا, تو جب ہم آرگنائزرز کے ساتھ پری محرم ارینجمنٹس میں میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے ہم وہ جو فیمیل والنٹیئرز ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں جن کی ہم ٹریننگز کرواتے ہیں. وہ ہماری ایک فورس ہی ہوتی ہے, وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. تو جتنی لیڈیز مجالس ہو رہی ہیں کبھی آپ اگر وزٹ کریں اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی ایسی مجلس آپ کو نظر نہیں آئے گی جو ان اٹینڈڈ ہو یعنی وہاں پر سرچ نہ ہو رہی ہو. تو وہ والنٹیئرز کے تھرو ساتھ میں ہم اپنے لیڈیز کے تھرو. اچھا ان کو کتنا ٹائم پہلے آپ لوگ ٹریننگ کے لیے مطلب تیار کرتے ہیں کہ ضرورت ہے لازمی بات ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ لیڈیز کانسٹیبل کم ہے ہمارے پاس تعداد میں تو پھر کیسے کرتے ہیں مینیج؟ اب اس کو مینیج اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے ہمارا سٹی ڈویژن ہے ملتان کا اندرون کا جو علاقہ ہے وہ ہب ایکٹیویٹیز کا یہ محرم کی ایکٹیویٹیز کا
تو ہماری جو وہاں پر مین مجالس چل رہی ہیں، جو مین امام بارگاہیں ہیں، وہاں پر ہماری فورس جو ہے لیڈیز کی پولیس فورس وہی ہر سرچ پوائنٹ پر تعینات ہے، وہ 7 والنٹیئرز کے وہاں موجود ہیں. یہی فورس جو ہے آپ ان کی ڈیوٹیز کو تھوڑا انالیسس کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ اس وقت مارننگ میں جو مجالس چل رہی ہیں وہی ڈیوٹی کر رہی ہوں گی، وہی فورس ہماری شام میں بھی ڈیوٹی کرے گی. یعنی 24 گھنٹے ڈیوٹی یہ ہماری تعینات ہوتے ہیں. جی بالکل، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اس وقت کی، اور ہماری فورس الحمدللہ ان کے اندر ایک کریج ہے، وہ کبھی اس کو ڈینائی نہیں کرتے. وہ مارننگ ایوننگ میں ہم مینج کرتے ہیں اور وہ سب ساتھ کھڑی ہیں، اس مردوں کے ساتھ تمام لیڈیز جو ہیں وہ ڈیوٹی کرتی ہیں. اور تمام مجالس پہ ایون آپ پروسیشنز میں دیکھیں، پروسیشنز کے فرنٹ پہ، پروسیشنز کی بیک پہ، دونوں طرف آپ کو لیڈیز ہی نظر آئیں گی. یہ ساری ٹریننگ کا ہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ خاتون جو ہے اپنے آپ ایک عورت نہیں سمجھتی اور مردوں کی طرح ہی شانہ بشانہ، جیسے کہ آپ ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں، نو ڈاؤٹ. تو نہیں تو اگر ٹریننگ نہ ہو تو بہت ساری خواتین ہماری جیسی ہیں جو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ڈرپوک سی ہوتی ہیں. تو اپریشیٹ کرتی ہوں میں شبانہ آپ لوگوں کو. تو یہ اصل میں میم آپ اپنی پاپولیشن کی اگر ہم پرسنٹیج دیکھتے ہیں تو یہ جو 50-50 والا ہی کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ اتنے ہی جو ہے میل اور فیمیل. اب یہ جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں جو ان ایام میں یہ جو محرم کے ہمارے ایونٹس ہو رہے ہیں، اس میں خواتین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل. پھر ہمارے ملک کو تھریٹس میں بھی یہ چیز جو ہے ہمارے ملک میں رہی ہے کہ خواتین جو ہے اس برقع میں آ کے لوگوں نے ایکٹیویٹیز کی، دہشت گردوں نے. بالکل. تو ہم الرٹ ہیں، اسی الرٹنس کا مظاہرہ آپ کو ہر جگہ انشاءاللہ نظر آئے گا. اور آج الحمدللہ ہم 7 محرم میں داخل ہو چکے ہیں اور امن کے ساتھ داخل ہو چکے ہیں. تو یہ جو ہمارے باقی کے دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی ہماری فورس جو ہے وہ ہر جگہ پر الرٹ اور ویجیلنٹ رہے گی. تو 9-10 محرم کو جو اسپیسیفک انتظامات ہیں وہ کیا کیا ہیں، ڈیوٹیاں جو ہیں وہ کیا کیا ہے، کس طرح آگے جا کے ماشاءاللہ 7 محرم تو آج بالکل ہم انٹر ہو گئے ہیں، 7 محرم کا دن ہے، تو آگے جو ہے کیسے لے کر چلے گی، کچھ اس حوالے سے بتائیے. محرم کی جو اب ارینجمنٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، اب 7 محرم جو ہے، 7 محرم کو اگر ہم صرف پروسیشن کی بات کریں تو ٹوٹل چھوٹے بڑے ہمارے 73 پروسیشنز ہیں. اب ان 73 پروسیشنز کے اندر 12 ایسی ہیں جن کو ہم نے کیٹیگری اے میں رکھا ہوا ہے. اب کیٹیگری اے جو ہوتی ہے وہ ہماری موسٹ سینسٹیو ہو جاتی ہے، ہم وہاں پر زیادہ ویجیلنٹ ہوتے ہیں. یہ وہ علاقے جو کیٹیگری علاقے ڈیوائڈ کیا کہ بالکل سینسٹیو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پر ہماری ڈپلائمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے دوسرے پروسیشن ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہوتی ہے. ان ارینجمنٹس میں جہاں مجالس اور ہم پروسیشنز کی بات کر رہے ہیں ان کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے کیا ارینجمنٹس ہوتے ہیں، اس میں ہماری راؤنڈ دا کلاک پیٹرولنگ چل رہی ہوتی ہے. شہر کے اہم جو ہمارے پوائنٹس ہیں، اہم ایریاز ہیں، وہ ہماری پیٹرولنگ ہے. ہماری ایلیٹ QRF جو ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں امپورٹنٹ پلیسز پر. ہماری 21 جو ہیں ایلیٹس جو ہیں وہ شہر کے اندر موجود ہے. جو ہے جس پر شک ہے اس کو چیک کرنا ضروری ہے. اسنیپ چیکنگ کی ہی بات کرنا چاہوں گی. ہمارے پاس ڈولفن اسکواڈ ہے، ہمارے پاس محافظ اسکواڈ ہے. ہماری جو پولیس اسٹیشنز کی موبائلز ہیں ہم نے ان کو ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں. یہ جو ہے مختلف اوقات میں رینڈم چیکنگ کرتے ہیں، لوگوں کی اسنیپ چیکنگ کی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو سٹریٹس ہوتی ہیں، جو تنگ جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ گاڑیاں آپ کی پیٹرولنگ نہیں کر سکتی، ہماری ڈولفن جو ہے ہماری بہت ہی ویجیلنٹ، ہماری بہت ہی ایکٹیو فورس ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو تنگ جگہوں پر مشکل نہیں ہوتی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، اور گلیوں میں محلوں میں کہاں وہ جو ڈر ہوتا ہے کہ تھریٹ کا، کہیں سے کوئی دہشت گرد چھپ کے کہیں سے ایسا حملہ، کیونکہ یہاں بڑا مشکل ہوتا ہے یا کھلے ایریا میں زیادہ ایزی کہاں مشکل ہوتی ہے آپ لوگوں کو جب یہ جو تھریٹ کی اگر ہم بات کریں نا تو جہاں بھی آپ کا ہجوم ہے، چاہے وہ تنگ جگہ پر ہے چاہے وہ کھلی جگہ، تو وہاں خدشہ ہے. وہ الرٹ کہا جا سکتا ہے کہ الرٹ تو ضرور ہوتی ہے کہ یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے. جو تنگ جگہ ہوتی ہیں وہاں پر سیکیورٹی پروویژن تھوڑی سی مشکل ہوتی ضرور ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، مینج کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے اس حساب سے جو ہے ہم ان کو کر ہی لیتے ہیں. تو ہوم ورک، گراؤنڈ چیکنگ جو ہوتی ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک. تو مطلب کوشش کرتی ہیں آپ کے ساری ارینجمنٹ کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے اگر ہم بات کرتے ہیں، اور روٹین وائز تو اتنا تھریٹ بھی نہیں، روٹین وائز تو اتنی ٹینشن بھی نہیں ہوتی، تو کیسے مینیج کرتی ہیں کچھ سوال؟ مینجمنٹ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو یہ ٹیم ورک ہوتا ہے.
یہ جو ہوتا ہے یہ کبھی بھی کسی کی سنگل انڈیویجول کی اپنی کاوش نہیں ہوتی، یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. یہ ہمارا سٹارٹ لیتا ہے، اگر ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سٹی پولیس آفیسر ہیں، وہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں. ہمارے ایس ایس پی آپریشنز ہیں، ہمارے چاروں ڈویژن میں ایس پیز ہوتے ہیں، تو یہ سارے مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اگر ہم روٹس لیول پر آتے ہیں تو ہمارے ایس ایچ اوز تک جو ہیں، پھر نیچے جو ہے ہماری فورسز ہوتی ہیں، تو وہ سب مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈائریکشنز جو آتی ہیں ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے، پلس ہماری جو اپنی لوکل لیول کی جتنی بھی ہماری نیڈز ہوتی ہیں، ڈیمانڈز ہوتی ہیں، تو وہ جب مل کے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے. ٹھیک. اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی آ چکے ہیں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. صدر ہیں تنظیم انجمن لائسنس داران کے ماہر مزین عباس شاون ہیں ہمارے ساتھ. ان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو، آپ تشریف لائے اور بالکل اپنا سانس آپ بحال کر لیں، کیونکہ یہاں جو اوپر آتے ہیں تو میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ بالکل 85 اسٹیئر ہیں، یہاں سے جب پہنچتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. سانس آپ بحال کر لیں. پھر آپ سے بھی جانتے ہیں، جلوس کے حوالے سے بھی انفارمیشن لیتے ہیں، تو کیا انتظامات ہیں، کیا سیکیورٹی سے آپ لوگ مطمئن ہیں یا نہیں، کچھ اس حوالے سے. کیونکہ آج ہمارے ساتھ بالکل چیف سیکیورٹی آفیسر بیٹھے ہیں، تو جو بات آپ نے کرنی ہو یا کہنی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں. کیا آپ لوگ مطمئن ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی چینل کا بے حد مشکور ہوں. تھینک یو کہ انہوں نے ہمیں آج یہاں محرم الحرام کے حوالے سے مدعو کیا اور ہمیشہ سے ہمارے خطے کی آواز انہوں نے اعلیٰ مقام تک بلند کی. اور سیکیورٹی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر ہم جو ہیں مطمئن ہیں اور سابقہ سالوں سے کہیں زیادہ سیکیورٹی ہے. اور اس میں آپ کے سب سے بڑے وٹنس آپ کے چینلز ہیں جو ہمارے جلوسوں میں موجود ہیں. روف ٹاپ 3 ٹیئر ہیں انٹرنس پہ، اور اس میں مطلب میں سمجھتا ہوں سیکورٹی کے حوالے سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. باقی وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے اور یہ ایام جو ہیں خیر خیریت سے گزر جائیں. تو اس میں ہم کانسٹیبل سے لے کر آئی جی تک ہم سب کی بے حد مشکور ہیں. سیکیورٹی کی اس سے ہم بالکل مطمئن ہیں. بالکل بالکل. اچھا، کچھ جانیں گے آپ سے 9-10 محرم کے حوالے سے کتنے جلوس جو ہے برآمد ہوں گے، کچھ تفصیل ہمیں بتائیے. 9 کو جو مرکزی جلوس ہے وہ جو ہے اپنا ممتاز آباد کا ہے. بالکل. اور 10 کے حوالے سے مطلب اس میں ہمارے 3 کربلا ہیں، جس میں دربار حضرت شاہ شمس اور شاہ رسال بی بی پاک دامن، یہ 3 کربلا ہیں. صاف بندی جو ہماری 20 جلوسوں کی ہوتی ہے وہ حرم گیٹ میں ہوتی ہے، اور اس میں سیکیورٹی کے بہت اچھے ارینجمنٹس ہوتے ہیں اور وہ نمبرنگ سے چلتی ہے صاف بندی. بالکل. تو اس حوالے سے جو ہے یہ 3 کربلاؤں میں جلوس اختتام پذیر ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا، بات کرتے ہیں اگر ہم پچھلے سالوں کی تو اس وقت کچھ سینیریو الگ تھا. جی. میں بات کروں گی اس وقت کووڈ-19 کی. جیسے آپ بھی ماسک آئے اور ماسک آپ نے وہ لگایا ہوا ہے، احتیاط کر رہے ہیں، تو کیا اس طرح کے ایس او پیز کو آپ لوگ جو ہے فالوز کریں گے یا کروائیں گے؟ کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے. یہ اس حوالے سے میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یکم سے بلکہ چاند رات سے مجالس کا سلسلہ شروع ہوا. بالکل. تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں، سینیٹائز وغیرہ ہم نے باہر رکھے ہوئے ہیں، ماسک لگے ہوئے ہیں. اس میں ہمارے جو آرگنائزر ہیں وہ اٹھ کے اعلان بھی کرتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ عوام ہماری جو ہے ایزی فیل کر رہی ہے. ہاں بالکل. لگتا ہے ہمیں ایسے کرنا نہیں چاہیے. اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان ایام کے صدقے یہ اس وبا سے ہمیں مکمل نجات دے، عالم اسلام کو بلکہ پوری دنیا کو. تو کوشش تو ہم کر رہے ہیں، کہیں یوز ہو بھی جاتے ہیں اور کئی لوگ لاپرواہی بھی کر لیتے ہیں. تو یہ میں نہیں کہتا کہ پرفیکٹ ہو رہی ہے، لیکن ہم نے سٹال لگائے ہوئے ہیں باہر، سینیٹائز، ماسک، ہر چیز پرووائڈ. جو ماسک لگا کر نہیں آتا تو اس کو ہے کہ آپ باہر سے لے لیں اور فری میں لے لیں اور لگا لیں کم از کم. تو احتیاط ضروری ہے. جیسے کہ اب لوگ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جی گھومنے جا رہے ہیں ادھر ادھر، تو لوگ تو انہیں چھوڑ دیا، بھول گئے ہیں کہ جناب کرونا بھی کہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے یار. ٹھیک ہے، مذہبی رسومات اپنی جگہ پر ہم لوگوں نے ادا کرنے ہیں یقیناً، تو ساتھ ساتھ جو ہے
یہ احتیاط بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ پچھلے والے سال نہیں ہے جہاں آپ لوگ اکٹھے جمع ہوتے ہیں، جلوس اور مجالس ہوتی ہیں. اب کووڈ-19 بھی ہے ہمارے درمیان، تو اس میں ہم لوگوں نے بھی سروائیو کرنا ہے اور اس میں بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. شبانہ، تو آپ لوگ کر رہے ہیں احتیاط جو ہے؟ اب ہم نے کووڈ-19 کے حوالے سے، تو کووڈ-19 کی وجہ سے یہ محرم باقی اس صدی کے جتنے بھی محرم ہیں ان سے زیادہ ڈیفرنٹ ہے. ایک چیلنج ہے پولیس کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، بہت بڑا چیلنج ہے. اویئرنیس اور ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیں مارچ سے یا فیب سے جب سے ہم اس سینیریو میں آئے ہیں، اور اس میں مسلسل جو ہے وہ گائیڈ لائنس دی جا رہی ہیں ٹائم بائی ٹائم. بالکل. محرم کے حوالے سے جیسے یہ تنظیمیں ہیں جن کے پروگرامز ہوتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ مزین صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ جتنی بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، تو ہمارا اس وقت فوکس سیکیورٹی تو چلیں، ایک پروویژن آف سیکیورٹی از دا سیم میٹر جو ہمارا پریویس سالوں میں رہا ہے، لیکن اب اس سال ہم نے جتنی بھی ان سے ریکویسٹ اور کوآپریشن کی جو اپیل کی ہے وہ کووڈ کے حوالے سے ایس او پی پر امپلیمنٹیشن. ٹھیک، اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ وقت ہو گیا چھوٹے سے وقفے کا، ہم لوگ وقفے پہ جا رہے ہیں. ناظرین کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ آ چکے ہیں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ ہے CEO ہیں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے عبداللطیف خان صاحب. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ خیر و عافیت کے ساتھ ہیں؟ مصروفیات بڑھ گئی ہیں آپ کی محرم الحرام کی وجہ سے، یا روٹین اوور آل مصروفیات زیادہ ہے صفائی کی جو ہم بات کرتے ہیں؟ نہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا تو ایک بہت بڑا ایونٹ گزرا ہے عید کا. بالکل، دیٹ واز اے ویری سکسیسفل ایونٹ. بڑے اچھے طریقے سے ہم، اور اس بار وہ چیزیں جو میں بار بار کلیم کر رہی تھی وہ نہیں تھی کہ تفون پھیلے گا، گند ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. تو واقعی ہی آپ لوگوں نے کر دکھایا، صفائی کر دکھائی، شہر کو صاف کر دکھایا. اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات پر. تو آپ کو تو اب آپ بتائیے کہ اب کیا انتظامات ہیں آج کل جو ہے محرم الحرام کے حوالے سے؟ گلیوں کو، محلوں کو کس طرح صاف کیا جا رہا ہے؟ کچھ ٹیمز کے حوالے سے آگاہ کیجیے ہمیں، کتنی تشکیل دی ہے آپ لوگوں نے؟ اچھا میم، اس میں ایسا ہے کہ عید کے فوراً بعد ہی، کیونکہ محرم کا مہینہ اب شروع ہو گیا. بالکل. تو یکم محرم سے پہلے ہی ہم نے ہفتہ پہلے ہم نے جتنے لائسنس داران ہیں ان سے اپنی میٹنگ شروع کر دی تھی. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو میں نے بلایا، مجھ سے ملے، میرے مینیجر آپریشن ہیں داؤد مکی صاحب، یہ ان سے ملے. ان سے بیٹھ کے ہم نے اپنی بڑی مائکرو لیول پہ جا کے نا ہم نے اپنی پلاننگ اس دفعہ بھی کی ہے. شہر ہمارا ہے 68 یونین کونسل پہ مشتمل ہے. 18 تقریباً ٹوٹل امام بارگاہ آتی ہیں، اور اس میں تقریباً ہمارے 241 روٹس بنتے ہیں. تو جتنے بھی روٹس ہیں پراپرلی ان پہ ہمارا سٹاف ڈپیوٹیڈ ہے، ہماری مشینری بھی کام کر رہی ہے. کوئی بھی روٹ ایسا نہیں ہے جہاں پہ جلوس نکلنے سے پہلے ہمارا سٹاف موجود نہ ہو، ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی گند کا ڈھیر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، صاف ستھرا سا آپ کو ماحول ملے گا. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے پھر ہماری اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں اپنے سٹاف کو کہ یہ پھر ان کے ساتھ موو کرتے ہیں آگے آگے. ٹھیک، اگر ان کیس مطلب کوئی ایشو ارجنسی میں بھی آ جائے تو اس کو بھی ٹیکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس دفعہ ہم نے ایک اور بھی عزاداران، یہ لائسنس داران سے مومنین ہمارے جو بھائی ہیں ہمارے پاس آئے تھے. ہمارے کچھ ایریاز ہیں جو ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مظفر آباد ہے، یہ سورج میانی ہے، اور یہ قاسم بیلا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ہماری جو جورسڈکشن ہے وہ 68 یونین کونسل ہے. کیونکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ایریا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، ابھی وہ نوٹیفائی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ہم اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. تو اس ایریا میں بھی ہماری ٹیمیں ہیں، وہاں بھی ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. کیا اتنی ٹیمیں ہیں، اتنے لوگ ہیں کہ یہ صفائی کی جو ہے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یا کمی ہے؟ آج جو پوچھنا چاہوں گی جی اسٹاف کی، تو جیسے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ 2014 میں یہ کمپنی بنی، لوگ ریٹائر ہوتے گئے. اچھا، کچھ لوگوں کی ڈیتھس بھی ہوئی تو نئی بھرتی نہیں ہوئی. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 300 لوگ ہم نے تھرڈ پارٹی کے تھرو کانٹریکٹ پہ رکھے ہیں. اس سے ہماری کمی تو پوری ہو گئی ہے. لیکن الحمدللہ ہم وہ کہتے ہیں نا، پلاننگ اچھی ہو تو تھوڑے لوگوں سے بھی بہتر کام کیا جا سکتا ہے. ہماری پلاننگ بہت اچھی ہے اور مشینری بھی ہمارے پاس موجود ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جو لائسنس داران ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں. تو ان کو تمام قسم کی سہولیات دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو روٹس ہیں نہ صرف صفائی کرتے ہیں بلکہ اس کے اوپر چونا بھی پھینکا جاتا ہے تاکہ ڈس انفیکشن ہو. کووڈ-19 ہے، فینائل بھی ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہوئی ہے تاکہ فینائل بھی وہاں پھینکے. اس کے علاوہ اگر کہاں مٹی وغیرہ ہے صفائی کرنے کے بعد وہاں ہم پانی کی سپرنکلنگ بھی کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی تنگی نہ ہو. ٹھیک ہے. مہا صاحب بیٹھے ہیں اب سامنے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ واقعی آپ لوگ مطمئن ہیں، کوئی تنگی نہیں ہے یا ابھی بھی کچھ ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں آج موقع بھی ہے
اور بالکل ہمارے ساتھ چیف سیکیورٹی آفیسر بھی ہیں، ہمارے ساتھ CEO ہیں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ میں کی. تو اب اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ بالکل ان کو بیان کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ کوئی ہے یا بالکل مطمئن ہیں آپ لوگ؟ جیسے ابھی CEO صاحب فرما رہے تھے کہ مطلب ان کی ٹیمیں جو ہیں ایک دفعہ پہلے پروسیکشن سے آ کے وہ سویپنگ بھی کرتی ہیں، ویسٹ کو بھی اٹھایا جاتا ہے، چونا بھی لگایا جاتا ہے فنائل کے ساتھ ساتھ. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب شاپ بند ہوتی ہیں مارکیٹس پروسیشن سے پہلے، تو وہ اپنا لاک اپ کرنے سے پہلے اپنا ویسٹ جو ہے نا وہ دوبارہ برش لگا کے دکانوں میں سے باہر آ جاتا ہے. بالکل. تو اس دفعہ یہ جو چینج ہے ان سے یہ ہمیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی تو وہ اس کو پورا کر رہے ہیں. جیسے ہی پروسیشن شروع ہوتا ہے وہ بیچارے ان کے، میں سینٹری ورکروں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ہمارا کوارنٹین سینٹر بنا تھا ملتان میں اس میں بھی انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی. تو میں بھی وہاں ڈیلی زائرین کے پاس میں بھی جاتا تھا وہاں DC صاحب کے کیمپ آفس میں. تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان کے اس ورکر کو کہ جو اندر جا کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی فیملی ہے، تو اس نے جا کے وہاں سے اندر سے جا کے اس میں پازیٹیو لوگ بھی تھے اور اس نے وہ ویسٹ جا کے کلیکٹ کرنی اور پھر باہر لے کے آنا. اور اسی طرح محرم عید کے حوالے سے بھی ہم انہیں علیشات کے حوالے سے آپ نے بھی تائید کی کہ شہر میں کہیں کوئی ایسا کوئی مٹیریل نظر نہیں آیا جس سے کوئی بدبو کا باعث اور گندگی کا بنے. اور اب محرم کے حوالے سے بھی جو اس دفعہ انہوں نے نئی یہ بنائی ہے اپنی پالیسی، اور یہ ابھی سر بتا رہے تھے کہ ہمارے جو نئے ایریا ہیں اس میں سورج میانی ایک مرکز ہے تشیع کا، وہاں ہمارے 22 امام بارگاہ ہیں اور وہ میٹروپولیٹن میں وہاں اس کا شامل ہونا اور پھر سٹاف کی کمی. ابھی یہ اسپیشل کیس کا محرم کے حوالے سے کرائے جا رہے ہیں، مظفر آباد ہو. بریکنگ نیوز سنی اور اب ہم اپنے پروگرام کی طرف واپس آتے ہیں اور بات ہو رہی تھی ماہر مزین صاحب سے، اور بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے خود کیا کیا انتظامات کیے ہیں. سیکیورٹی کے انتظامات یقیناً بہتر ہیں. چیف سیکیورٹی آفیسر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ جی سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے CEO بھی ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے رضاکارانہ طور کے تحت کیا کیا، کچھ اس حوالے سے بتائیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. سیکیورٹی کے حوالے سے گزشتہ سالوں کی طرح اس دفعہ بھی ہمارے جو والنٹیئر ہیں وہ بالکل دوران مجالس اور جلوس وہ موجود ہیں پروسیشنوں میں. تو انہیں ہم CPO صاحب کی طرف سے ہمیں جو ہے نا کارڈ بھی ایشو کیے گئے ہیں جو وہ اپنے گلے میں انہوں نے پہنے ہوئے ہیں. اور جیسے چیئر بنی ہوئی ہیں پولیس کے حوالے سے، اور ہر چیئر پہ جو ہے ہمارے والنٹیئر بھی ساتھ موجود ہیں، وہ بھی پولیس کے جوانوں کے ساتھ سرچ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نا چیک کر کے، اور اس میں کوئی اگر ہماری لیڈیز کانسٹیبل کے ساتھ جو ہے ہمارے خواتین جو ہیں وہ بھی اپنا امام بارگاہوں میں ایز اے والنٹیئر کام کر رہی ہیں. وہ مستورات کے کچھ بچوں کے شاپر ہوتے ہیں، کوئی پرس وغیرہ بیگیج ان کو سرچ کر کے پھر جو ہے نا واک تھرو کے سے لگے ہوئے ہیں اور وہ پھر جا کے سیکیورٹی گیٹ جو ہے انٹری جو ہے لگائے ہوئے ہیں. اور اچھی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کارڈ دیے ہوئے ہیں باقاعدہ سے، تو یہ بہت ضروری ہے. سیکیورٹی اگر یہ نہ ہوتا تو رسک ہے، کون آگے کون کھڑا ہو، کون چیک کر رہا ہے، کون اندر جا رہا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. اس کو ہم نے یہ انشور کیا ہوا ہے کہ جس کے گلے میں کارڈ ہوگا پیچھے CPO صاحب کی سٹیمپ ہوگی اور سیکیورٹی برانچ کی طرف سے وہ جاری کیے گئے ہیں ہمیں، تو وہ گلے میں پہنے ہوئے ہیں انہوں نے لیمینیشن کرا کے اور وہ بالکل کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح اب آنے والے دنوں میں مزید جو ہے کراؤڈ بھی بڑھتا جائے گا. اور یہ جو 3 راتیں ہیں، کل 8 ہے، پھر 9 اور 10 کو. جی بالکل. ہاں، تو اس حوالے سے اب جو ہے نا جلوسوں میں اور مجالس میں زائرین عزاداروں کی اور جو ہے نا تعداد بڑھتی جائے گی. اور اس حوالے سے بالکل ہم بھی تیار ہیں اور تمام سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور ہم اس میں پنجاب پولیس ہو، رینجر کے جوان ہوں، رات جلوس میں وہ بھی ڈیوٹی دے رہے تھے. اس طرح لیڈ فورس ہے، تمام سیکورٹی ادارے جو ہیں
الرٹ بھی ہیں اور والنٹری طور پر یہ لوگ بھی مل کر جو ہے کوشش کر رہے ہیں سیکیورٹی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں شبانہ سیف ہیں ہمارے ساتھ, جن سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اوور آل جو ہے ارینجمنٹ کیا ہیں, کس طرح کی ہیں, کچھ بتائیے. اس میں اوور آل ارینجمنٹس کو میں نے ابھی اپنی بات کو کنٹینیو کروں گی کووڈ کے حوالے سے. کرونا وائرس جو ہے اس سے بچاؤ کے لیے جو SOP ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. بالکل. اب اس کے لیے ہم نے جو کیا ہوا ہے وہ جتنی ہماری امام بارگاہیں ہیں اور جو پروسیشنز ہیں ان کے روٹس پر پینافلیکسس جو ہیں وہ پولیس کی جانب سے لگائے ہیں, جس میں جو انسٹرکشنز ہیں لوگوں کو کہ انہوں نے کون سی حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کرنا ہے وہ لگائی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ہم DC صاحب کے ساتھ مل کر جو ہماری جتنی بھی SOPs ہیں اس پر امپلیمنٹیشن کرانے کی جہاں کوشش کر رہے ہیں وہاں اپنی فورس کی ویلفیئر کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے, کیونکہ ہماری فورس جو ہے وہ فرنٹ لائن سولجر کے طور پر ہی کام کرتی ہے. وہ سب سے پہلا ان کا انٹریکشن ہو رہا ہے سارے کراؤڈ سے. تو ان کے لیے ہمارے IGP صاحب کی طرف سے جو ہے بڑے ہی اچھے قسم کے ماسک بھجوائے گئے ہیں جو کہ ہماری تمام فورس میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. ان کو ہم نے سینیٹائزرز بھی پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. یہ تو بات ہو گئی اس کووڈ کے حوالے سے جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ چیلنج ہے, یہ بہت بڑا ایک, اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈر بھی رہے ہیں کہ کوئی سیکنڈ ویو میں یا تھرڈ ویو میں ہم نہ چلے جائیں. نمبر 2, جو ہم سیکیورٹی ارینجمنٹس کی جب بات کرتے ہیں, اوور آل ارینجمنٹس کی بات کرتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس ملٹیپل فیزز میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے شہر کے جو انٹری ایگزٹ ناکے ہیں ان کو ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے, اور CPO صاحب کی ڈائریکشنز پر جو ہے اس وقت ہمارے وہ لنک روڈز جو چھوٹے موٹے لنک روڈز بھی شہر میں آتے ہیں دوسری جگہوں سے, ان کو بھی ہم نے بلاکیج کر دیا گیا ہے اور سیلنگ پوائنٹ ہم نے بنا دیے ہیں جو کہ ہمارے 12 ہیں. اس کے علاوہ ہم جتنے بھی ہماری موسٹ سینسٹیو جگہ ہیں جہاں پر یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کو انر ہماری جو ڈیوٹی تو ہے جو جلوس اور مجالس کے ساتھ ہے, ہمارا آؤٹر بھی لگا ہوا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو اس کے آؤٹر میں ہماری پیٹرولنگ چل رہی ہے, پیرالل جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پلس جو ہے ہمارے پاس جتنے بھی والنٹیئرس کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ہم نے موک ایکسرسائزز کی ہوئی ہیں. ہم نے اپنی فورس کی بھی موک ایکسرسائزز کروائی ہیں, ہم نے تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی مل کر یہ ایکسرسائزز کی ہیں. آفیسرس کو ہم نے اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے پورا ایک سیشن کرا دیا گیا. خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہوا تو کس طریقے سے کس نے رسپانس کرنا ہے اس کے اوپر ہماری پوری ایکسرسائزز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. پیرالل جو ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ ہمارا کل کا جو وزٹر ہے ملتان کا وہ 700 وزٹر ہیں جنہوں نے ہوٹلز کو وزٹ کیا ہے. ہم ڈیلی بیسس پر ہوٹل سرائے کی چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کون سے لوگ آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پولیس جو ہے تمام ایریاز کے اندر ڈیلی دن رات جو ہے سرچ اینڈ کامنگ آپریشنز کر رہی ہے. ہمارے پاس جو سرویلنس لسٹوں پہ لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس دیگر جو سیکٹ کے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ کوارڈینیشن اور کوآپریشن کی اپیل کے ساتھ ہوتے ہیں. پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے تاکہ وہ ایسی جگہیں جہاں پر کوئی وائلیشنز اگر ہو رہی ہیں یا کوئی ایسی چیزیں تو ہم ان کے ساتھ ان کی ہیلپ سیک آؤٹ کر کے ان چیزوں کو سارا جو ہے وہ گراؤنڈ. اچھا اب بات کرتے ہیں اور یہاں تو ہم نے بات کی مجالس کی علاقوں کی, اگر ہم پورے شہر کی بات کرتے ہیں تو اس کی سیکیورٹی کے لیے کیا انتظام جی اس کی ہی سیکیورٹی میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, جب آپ آؤٹر کو سیل کرتے ہیں پھر آپ انر میں آتے ہیں پھر آپ بالکل ڈیپ میں آ جاتے ہیں, تو وہ ساری جگہوں پر جو ہے ہماری ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. ہم فارنر سیکیورٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ولنریبل اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ ہوٹل چیک کیے جا رہے ہیں باقاعدہ, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, یہ ضروری ہے. سرچ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پلین کلاتھ کے اندر ہمارے اپنے انفارمیشن کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ہر جگہ سے انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری ایجنسیز ہیں, ہمارے ساتھ دیگر لا انفورسمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں, ہمارے پاس رینجرز آ چکی ہیں, ہمارے پاس آرمی آ چکی ہے. تو وہ ہماری جو پیٹرولنگ اور یہ QRF ڈپلائمنٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کی مدد سے ان ایام میں فل پروف سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, پورے شہر کو کریں گے اور ہر اس جگہ کو کریں گے جہاں کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ ہے, ایسی سیکیورٹی کی ڈیمانڈ ہے. جیسے ہماری کورٹس ہیں, اس کے علاوہ جہاں رش والی جگہ ہیں, مارکیٹس کو دیکھ لیں آپ, بازاروں میں دیکھ لیں, آپ کو ہر جگہ فورس ضرور نظر آئے گی. تو یہ ہمارے آفیسرز کا, ہمارے RPO ملتان کا, ہمارے CPO ملتان کا ایک ایسا ویژن ہے جس پر وہ ڈیلی بیسس پہ بہت زیادہ پین لے رہے ہیں, اور ہم جو لوگ اس پیرامیٹر کے اندر ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو ڈیلی ڈائریکشنز آ رہی ہوتی ہیں
کہ یہ چیزیں ہم اس کی ڈیلی بیسس پر جو ہے ہم اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں اور وہ ہمیں دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر انشاءاللہ تعالی. اچھا، جو عملہ تعینات کیا جائے گا محرم کے دنوں میں کیا بھی جا رہا ہے، مزید اس کو جو ہے آپ نے 9-10 محرم کو جو ہے بڑھا دینی ہے سیکیورٹی، تو ان کے کھانے پینے کے انتظامات کیا ہیں؟ کچھ اس حوالے سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے IGP کا جہاں ہماری سیکیورٹی اور یہ ساری چیزوں پر فوکس ہے، تو ان کی ٹاپ پریورٹی پہ ویلفیئر آف پولیس فورس ہے. ہم صبح ناشتہ، دوپہر میں کھانا اور رات کا جو ڈنر ہے، جو ڈیوٹی آرز کے حساب سے جن مجالس پہ جتنے آرز ہیں اس کے حساب سے ہمارا فل پلان جو ہے وہ مرتب ہے. اور اگر آپ کے چینل کے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے تو ہم خود اپنی فورس کا جو ہے یہ خیال رکھ رہے ہیں. ہم ان کو پانی جو ہے شکنجبین گرمی ہے چونکہ وہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، فروٹس دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کھانا وغیرہ ان کو ان کے مقام ڈیوٹی پر پہنچایا جا رہا ہے. بالکل. عبداللطیف خان صاحب آپ سے بات کرتے ہیں کیونکہ ان دنوں میں جو اہلکار ہیں جیسے کہ ان کی پھر اوور برڈن ہو جاتا ہے، ڈیوٹی جو ہے ان کی بڑھا دی جاتی ہے. تو ایک تو مجھے ڈیوٹی کے حوالے سے بتائیں کہ دن میں کتنے اہلکار ہوں گے، ان کی کیا کیا ڈیوٹی ٹائمنگ آپ نے جو ہے رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ان کے کھانے پینے کے انتظامات آپ نے کیے یا ضلع انتظامیہ کی طرف سے کچھ ہیں یا نہیں ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے. اچھا، اس طرح کہ عید پہ ہم نے اس لیے کھانے کا انتظام کیا تھا کہ وہ چونکہ ایک کمپلیٹلی 12 آورز کی ڈیوٹی تھی. ابھی یہ ڈیوٹی شفٹوں میں ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں اب اگر ایک اہلکار صبح آ گیا تو وہ شام کو نہیں آئے گا، شام کو دوسرا اہلکار آئے گا، تو اس لیے کھانے کی تو ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس جو صفائی کا پروسیس ہے اس کو بھی ہم 2 طریقوں سے کر رہے ہیں. ایک تو شفٹ میں ہو رہا ہے، دوسرا 2 پیرالل ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ایک ہے روٹس کو کور ہم کر رہے ہیں، اس کی صفائی ہوتی ہے، اس کی ڈس انفیکشن ہوتی ہے. دوسرا جو مجالس اعضاء ہوتی ہیں نا، وہاں بھی ہم مطلب ہے کہ مجلس کے شروع ہونے سے پہلے جا کے وہ جو ایریا ہوتا ہے، وہ جو امام بارگاہ ہوتی ہے، اس کو بھی ہم صاف کرتے ہیں. 9 اور 10 کی ہم نے سٹاف کی چھٹیاں کینسل کر دی ہیں، وہ ڈیوٹیاں اپنی دیں گے. اس کا پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی چھٹیاں کینسل ہوتی ہیں ان کو اگلے دن یا تو 2 دن کا ریسٹ کیا جاتا ہے یا پھر ہم ان کو الٹرنیٹ مطلب ان کو پے کرتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے. اس طرح سے سارے انتظامات چلائے جاتے ہیں. ہمارے صاحب آپ سے بات کریں گے اور بات کریں گے کہ استاد اور شاگرد کا جب تعزیہ گزرتا ہے تو یقیناً ایک رش ہوتا ہے، ایک ہجوم ہوتا ہے، اور اس ٹائم جو بات وہی ہے کہ کووڈ-19 میں کیونکہ پچھلے کبھی بھی میں کہتی ہوں زندگی میں شاید یہ بیماری نہیں آئی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو احتیاط کرنی، کچھ SOPs کو فالو کرنا ہے، کچھ کہنا چاہیں گے آپ، یا کرانے کے لیے کچھ اقدامات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے ہمارا بینگ مسلمان، اور ایک مسلمان کی زندگی کی کتنی قیمت ہے. تو ہم بار بار یہ عزاداروں سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ SOPs کو فالو کریں، اور جو SOPs گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے جو جاری ہوئی ہیں وہ جیسے ابھی میڈم شبانہ صاحبہ فرما رہی وہ اویز ہیں امام بارگاہوں کے باہر اور مساجد کے باہر لگا دیے گئے ہیں، لوگوں کو کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، بالکل فالو کرنا ہے. تو باقی ہمارے جو میں سمجھتا ہوں مرکزی امام بارگاہ ہیں جیسے حضرت شاہ یوسف گردیز ہے، دربار شاہ شمس ہے، اور اللہ صدات، مطلب جہاں عشرہ محرم کی مجالس ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے کلورین جو ہے نا ٹینکیوں میں فل کر کے، اور جب پروسیشن شروع ہوتا ہے جب ہم وہ بچھاتے ہیں چٹائیاں اور اس کے اوپر بھی کیا جا رہا ہے، اور بعد میں جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے ان کو لپیٹنے سے پہلے پھر کلورین کا سپرے کیا جا رہا ہے. کوشش کر رہے ہیں، لیکن پبلک اتنی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد شاگرد کی جیسے آپ نے بات کی تو اس دن حرم گیٹ میں سر کے ساتھ سار ہوتا ہے. تو میں یہی اپیل کروں گا عزاداروں سے کہ وہ جو ہے سینیٹائز اور ماسک کا یوز کریں، اور جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے تاکہ اپنی مذہبی رسومات بھی پوری کر سکیں اور اس کووڈ-19 سے بھی بچ سکیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جان ہے تو پھر جہان ہے. بالکل. آپ ہر سال جو ہے اپنا مذہبی رسومات یا روایت اپنے کر سکتے ہیں، ارینج کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ زندہ رہے تو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہاں میں بات کرتی ہوں شبانہ سے. شبانہ، یہ بتائیے کہ مطلب اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی حملہ ہو، کوئی بھی دھماکہ، اللہ نہ کرے، بار بار میں یہی کہہ رہی ہوں، تو کوئی ایمرجنسی ہو جائے، میں یہ بات کہوں گی کوئی بھی ایمرجنسی ہو جائے تو کیسے اس کو ہینڈل کرنے کے انتظامات ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے ارینج کیا ہوا ہے؟ کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے. ہمارے پاس جو ہوتی ہیں، ہمارے پاس ٹرینڈ فورسز ہماری موجود ہیں،
ان کی جو ایکسرسائزز ہیں، موک ایکسرسائزز جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا، وہ ہم نے عید کے بعد سے ہی اسپیسیفکلی ریگارڈنگ دا محرم وہ سٹارٹ کرائی تھی، اور جتنی امپورٹنٹ امام بارگاہیں ہیں اور جتنے ہمارے پروسیشن کے مین روٹس ہیں اس پر ہماری فورسز نے ڈرل کر لی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو اسپیشلائزڈ ونگ ہوتے ہیں جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیں، ہماری ایلیٹ فورسز ہیں، اور ہمارے ساتھ جو دوسرے الائٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی ویجیلنٹ بھی ہیں، الرٹ بھی ہیں، اور چونکہ ہماری ڈرلز بھی ہو چکی ہیں، ہم نے ان روٹس کو، ان جگہوں کو اسیس کر لیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی امام بارگاہ جو ہماری سینسٹیو ہے یا روٹ جہاں پر کوئی ایسا اللہ نہ کرے انسیڈنٹ ہوا تو وہ کون سی جگہ ہیں جہاں سے ہم نے ریسپونڈ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم تیار ہیں. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ آئے اور بہت انفارمیٹیو رہا ہمارا پروگرام. بہت بہت شکریہ. شبانہ سیف آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. جی ماہر مزین عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عبداللطیف خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب نے وقت نکالا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے عائشہ کو دیں گے اجازت. اللہ حافظ.